थे एवोल्यूशन के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी कमजोरी वो ये थी कि लोग ऐसे मौज़ूआत पर लिखते थे कि या तो उन मौज़ूआत पर लोगों ने लिखा था या ऐसे मौज़ूआत होते थे कि वो जदीद दुनिया से बिल्कुल हम आहंग नहीं थे। लेकिन बहरहाल इन मौज़ूआत की तरफ तवज्जो देना और इन मौज़ूआत पर लिखना ये इंतहाई ज़रूरी भी है और वक्त की ज़रूरत भी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो लोग मिसाल के तौर पर मगरिब से और मगरिब के नज़रियात से वाकिफ़ है, तो उनका दीनी बैकग्राउंड या जिसको हम बेस कहते हैं, वो कमज़ोर होता है। उनको पता नहीं होता है कि हम इन लोगों का कैसे जवाब दें। और जिन लोगों को मिसाल के तौर पर इल्म है और वो दीनी उलूम से बहरवर है, तो इन मौज़ूआत की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। इसीलिए ना हम उनके नज़रियात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं और ना हमें पता चलता है कि वहाँ पर लोग इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और सीरत के बारे में क्या लिखते हैं, तो इनका इल्म नहीं होता है। मैं डॉक्टर ज़िया अकरम अल उमरी का एक तहकीक कोट करूंगा। डॉक्टर ज़िया अकरम अल उमरी लिखते हैं कि मगरिब में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर एक आर्टिकल और या एक ऐसा किताबचा तैयार किया जाता है जो इस्लाम और इस्लाम के बुनियादी मसादिर के मुतालिक होता है, और फिर वो मुख्तलिफ ज़बानों में वहाँ मौजूद लाइब्रेरियों में पहुंचाया जाता है और वहाँ जो नो मुस्लिम है वो लोग उन रसाइल को और उन मकालात को पढ़ते हैं और वहाँ से इस्लाम सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मकालात वो मुसलमान नहीं लिखते हैं, बल्कि मगरिब के अंदर जो इस्तिशराकी मराकिज है, जो सिर्फ अमेरिका के अंदर 300 इस्तिशराकी मराकिज मौजूद है, वो इस्तिशराकी मराकिज वो उन इनवानात पर जिसकी ज़रूरत है वो लिखते हैं और फिर मुख्तलिफ ज़बानों में वो पब्लिश करते हैं। लेकिन अभी उन कुतुब में क्या है, तो उनसे हमारे अहले इल्म और हम जैसे तालिब इल्म वो लाइल्म है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। और जो लोग पढ़ सकते हैं तो जाहिर बात है उनके पास इल्म नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा नस्ल है और वहाँ जो लोग इस्लाम सीख रहे हैं, तो वो उन मकालात के रोशनी में इस्लाम को समझ रहे हैं और उन कुतुब के रोशनी में वो कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जाहिरन वो इस्लाम है, लेकिन उसका बातिन जो है वो इल्हाद से और कुफर से भरा हुआ है। खैर, हम आते हैं मौजू की तरफ कि हदीस और इस्तिशराक। इस्तिशराक पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो जो सबसे पहला और अहम सवाल है, और जब भी मैं तुर्की में पीएचडी का एक कोर्स पढ़ाता था, वो भी हदीस और इस्तिशराक ही के नाम से था, तो वह लोग सबसे पहले मुझसे ये सवाल करते थे कि सर आखिर मुस्तशरिकीन को जरूरत क्यों पड़ी कि वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते थे, और या वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात को मौजूई तहकीक बनाते थे। जरूरत क्या थी? और शायद आप लोगों ने भी जब ये एनवान देखा हो तो उसी वक्त ये सोचा हो कि आखिर मुस्तशरिकीन हदीस क्यों पढ़ते हैं, उनको जरूरत क्या है। तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि आप में से डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि अक्सर एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स है, स्कॉलर्स है और फैकल्टी के भी अहले इल्म हैं। तो हम इस सवाल से ये हमारा पॉइंट आप डिस्कशन होगा यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, कुरान करीम के बारे में मुस्तशरिकीन ने तकरीबन 600 साल ये लिखा था, यानी 12वीं सदी ईस्वी से लेकर 19वीं सदी ईस्वी तक मुस्तशरिकीन ये सिर्फ कुरानियात पर काम करते थे। कुरान करीम के तफसीर के हवाले से लिखते थे, कुरान करीम के एराब के बारे में वो लिखते थे, कुरान करीम के सेहत के हवाले से वो लिखते थे, कुरान करीम में
جو جن آیات میں ظاہراً تعارض موجود ہے تو ان کے بارے میں لکھتے تھے، لیکن 600 سالوں میں وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، یعنی ان کے کام کو اب بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائے یا کسی بھی لائبریری میں چلے جائے اور آپ استشراقی مواد کو تلاش کرنا شروع کرے تو قرآن کے بارے میں انہوں نے جتنا لکھا ہے وہ بہت کم آپ کو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عرب اور عجم جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، تو اگر ایک مسلمان انتہائی درجے کا یعنی کمزور مسلمان کیوں نہ ہو لیکن قرآن کریم پر اس مسلمان کا ایمان وہ غیر متزلزل ہوتا ہے، تو اسی لیے ان کے کام کو خاص پذیرائی نہیں ملی تھی۔ 19ویں صدی عیسوی کے درمیان میں بعض مستشرقین ایسے موجود تھے کہ انہوں نے قرآن کریم سے ہٹ کر حدیث پر لکھنا اور حدیث پر تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے پاس کوئی منہج نہیں تھا، اور انہوں نے حدیث پڑھنے کے لیے کہ ہم حدیث کیوں پڑھتے ہیں ایک بہانہ شاہد آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بہانہ تلاش کیا کہ ہم حدیث اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہے، اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی موجود ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہسٹری کو یعنی اسلامی تاریخ کو ریکوڈیفائی کرے، اس کے دوبارہ تدوین کرے، تو دوبارہ تدوین کے لیے ہمارے پاس ہمارے سامنے 2 مصادر موجود ہے جہاں سے ہم مسلمانوں کے تاریخ کو وہ لکھ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے تاریخی واقعات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ایک قرآن کریم ہے، لیکن قرآن کریم میں تاریخی واقعات کو تفصیل سے نہیں اجمال کے ساتھ موجود ہے، تو اس لیے ہم قرآن کریم سے ظاہری بات ہے تاریخ کو مرتب اور مدون نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسرا سورس ہے ہمارے پاس ہسٹری لکھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث ہے، ذخیرے احادیث ہے، تو لہٰذا ہم اس کو پڑھتے ہیں اور یہاں سے مسلمانوں کے تاریخ کو وہ مرتب کریں گے۔ لیکن بقول ہارٹ مودزی کی جب انہوں نے احادیث کو پڑھنا شروع کیا تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں سے مثال کے طور پر تاریخ کو مرتب کرتے ہیں تو یہاں بھی وہی مواد موجود ہے جو اسلامی تاریخ میں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں مثلا بعض واقعات وہ ٹکڑوں میں ذکر ہیں، پارٹس میں ذکر ہے، اور تاریخ میں ربط ہے اور تفصیل ہے، تو یہ تو وہ سیم جس چیز کے لیے اور جس چیز پر ہمارا اعتراض ہے تو وہ سیم مواد ہم تیار کریں گے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سورس کی اس مصدر کی تحقیق کرے جس مصدر سے ہم تاریخ کو لکھیں گے اور تاریخ کو مرتب کریں گے، تو انہوں نے یورپ کے اندر ایک منہج کو انٹروڈیوس کیا، اس منہج کو وہ سورس کریٹیسزم کہتے تھے، اور سورس کریٹیسزم کے نام پر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا تنقیدی اور تحقیقی مطالعہ شروع کیا، لیکن جن لوگوں نے اس منہج کو اپنایا تھا اور اس منہج پر کام کیا تھا تو اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن اس کا سرخیل جس کے طرف ڈاکٹر یاسر صاحب نے اشارہ کیا وہ اگناز گوڈزر تھے۔ اگناز گوڈزر کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہوگا، یہ 1850 میں 1850 میں پیدا ہوئے ہیں اور لیڈن سے پڑھے ہیں، اور لیڈن میں پھر انہوں نے پڑھایا بھی ہے، 1921 میں یہ وفات ہوئے ہیں۔ اگناز گولڈزر باقاعدہ طور پر یہ مسلمانوں کے ممالک اور مسلمان اہل علم جو اس وقت کے بڑے بڑے شیوخ تھے
ان کے حلقے درس میں گئے تھے، وہاں بیٹھے تھے اور احادیث کے بارے میں ان سے استفادہ بھی کیا تھا۔ مثلا یہ وہاں گورنمنٹ کے اسکالرشپ پر شام گئے تھے، اور شام میں اس وقت کے بڑے محدث شیخ طاہر الجزائری کے مجلس میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر آپ سے حدیث اور اصول حدیث میں استفادہ کیا تھا، اور بعد میں ان کا کتاب جو اصول حدیث میں ہے اس کو باقاعدہ طور پر جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیا تھا، جو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈزر کا اپنا کتاب ہے، لیکن وہ گولڈزر کا کتاب نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن ہے شیخ طاہر الجزائری کے اصول حدیث کے کتاب کی۔ اور پھر وہاں سے گولڈزر یہ مصر چلے گئے تھے، اور اس وقت مصر میں جو شخص معروف تھا مسلم اسکالرشپ میں اور جو مرجع طلاب تھا، تو وہ شیخ محمد عبدوہو تھے۔ تو شیخ محمد عبدوہو کے مجلس میں باقاعدہ طور پر آپ نے 1 سال شرکت کی تھی، اور پھر اسی کے بعد یہ واپس لیڈن چلے گئے تھے۔ لیکن لیڈن میں جب یہ واپس گئے تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اتنی سنجیدگی سے واپسی پر احادیث کا مطالعہ شروع کیا کہ اس نے اپنے جاب کو بھی کوئٹ کیا۔ اور گولڈزر کے بائیوگرافی میں یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بند کمرے میں بیٹھتے تھے، اور اگر کوئی ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ سے استفادہ کرنے کی مجھے ضرورت ہے تو یہ وقت بھی نہیں دیتے تھے، صرف ایک شرط پر کہ اگر آپ حدیث کے حوالے سے میرے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، یا حدیث کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے اور اس پروگرام کے لیے مجھے بلاتے ہیں تو میں آؤں گا، ادروائز میں آپ کے کسی پروگرام میں یا لیکچر میں شرکت نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس شخص نے 1889 میں اور 1890 میں 2 سالوں میں 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب، جس کا اوریجنل نیم وہ محمد انخ اسٹڈین ہے، اور عربی میں وہ دراساتی محمدیہ، اور انگریزی میں مسلم اسٹڈیز کے نام سے پبلش ہوا ہے، یہ کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں جو سیکنڈ والیوم ہے وہ اسپیشل اس شخص نے احادیث کے بارے میں لکھا ہے، اور اس جلد میں جو مواد موجود ہے تو اس کو سورس کریٹیسزم میں ایک بنیاد کے طور پر اور مستر کے طور پر علمی استشراق میں مغرب کے اندر آج بھی لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ گولڈزر کا منہج وہ یہ ہے کہ گولڈزر عمومی طور پر وہ متون حدیث پر فوکس کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے متون حدیث کے علاوہ روات کو بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن گولڈزر کا جو اصل حدفی تنقید ہے وہ مسلمانوں کے پاس جو ذخیرہ حدیث موجود ہے، تو اس ذخیرہ حدیث میں جو متون ہے، جن متون کا تعلق فقہ احکام سے ہے، جن متون کا تعلق عقیدہ سے ہے، جن متون کا تعلق وہ تاریخی واقعات سے ہے، ان کو اپنا موضوع تحقیق بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم راوی ہے تو ان راویوں پر بھی تنقید کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں مختصراً 1-2 مثالیں پیش کروں گا۔ گولڈزر متون حدیث پر تنقید جب کرتے ہیں تو وہ تاریخ کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اور عمومی طور پر مستشرقین کا منہج یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کے صحت اور عدمی صحت کا تعین وہ تاریخی اصول کے بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور ضمناً یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ آج کل ہمارے بری صغیر پاک و ہند میں کچھ لوگ کر رہے ہیں، جو ایک منہجی کمزوری ہے ان لوگوں کے کام میں، اور ایک منہجی غلطی ہے کہ آپ اصولی تاریخ کو لے کر آپ حدیث کے صحت اور عدمی صحت کا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ اور حدیث یہ دونوں الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور دونوں کے اصول محدثین اور مؤرخین کے اصول اخذ روایت جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔
لیکن یہ کام سب سے پہلے مستشرقین نے کیا تھا، اور مستشرقین میں سب سے پہلے گولزر نے یہ کام کیا تھا۔ مثلا وہ ایک مشہور حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، اور بعض روایات میں ہے کہ الا لثلاث مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ آپ کسی بھی مسجد کے زیارت کی نیت، یعنی اگر آپ کا نیت جو ہے وہ ثواب کا ہو تو آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حرمین ہے اور مسجد حرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک مسجد نبوی ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مساجد کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے زیارت کے لیے ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ گولزر کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، یہ متن جو ہے یہ فیبریکیٹڈ، اور وہ اس کا تاریخی پس منظر یہ بیان کرتے ہیں۔ ادھر اصل 70 ہجری میں، یعنی 70 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر اور امیہ کے درمیان ایک بہت بڑا سیاسی کنفلکٹ چل رہا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر وہ ایک بہترین واعظ تھے، اور جب بھی لوگ ان کو سنتے تھے تو آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ تو امیہ کو اس کا اندازہ ہوا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر شام کے لوگ یہ حرمین جائے اور وہاں عبداللہ ابن زبیر کو سنے حج کے موقع پر، تو شاید یہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جماعت اور گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ اس وقت کے ایک محدث جس کا نام محمد ابن شہاب الزہری ہے، جو 124 ہجری میں وفات ہوئے ہیں، یہ محمد ابن شہاب زہری کے پاس چلے گئے، اور محمد ابن شہاب زہری سے کہا کہ ہمارے پاس یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا آپس میں، اور یہ خطرہ موجود ہے، اور ہم تشویش میں ہیں کہ اگر شام کے لوگ یہ حرمین چلے گئے اور وہاں حج کے موقع پر انہوں نے عبداللہ ابن زبیر سے استفادہ کیا، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو لہٰذا اس کا اب کوئی حل نکالے۔ زہری نے، محمد ابن شہاب زہری نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے، آپ یہ حدیث لے لے، یہ حدیث لا تشد الرحال جو بخاری میں بھی ہے اور صحاح ستہ میں تقریباً تمام کتب میں موجود ہے، اس حدیث کو آپ لے لے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر آپ شام کے لوگوں کو اس سال اجازت نہ دے کہ آپ حج کے لیے حرمین کے بجائے بیت المقدس چلے جائے، مسجد اقصی چلے جائے۔ اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ باقاعدہ طور پر اسی سال شام کے لوگوں کو منع کیا گیا، اور وہ حرمین کے بجائے وہ بیت المقدس چلے گئے تھے۔ تو وہ کہہ رہے کہ اس حدیث کو ایک سیاسی فائدے اور سیاسی مقصد کے لیے باقاعدہ طور پر اس وقت کے حکمراں کے ایما پر اس وقت کے ایک محدث نے فیبریکیٹ کیا تھا، وضع کیا تھا۔ تو وہ کہہ رہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اگرچہ یہ اس حوالے سے ان کا تنقید و معتبر نہیں ہے، یہ حدیث موضوع نہیں ہے۔ میں جواب بھی ساتھ ساتھ اس لیے کروں گا کہ آپ لوگ تو اہل علم ہیں، لیکن اور بھی اگر کوئی شریک ہے تو ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال باقی نہ رہیں، تو میں ساتھ ساتھ ان کے اشکالات کا جوابات بھی عرض کروں گا۔ یہ حدیث جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ واقعی یہ متن جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے یا نہیں ہے، اور گولزر کی تحقیق وہ کہاں تک درست ہے، تو یہ حدیث فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ لوگ جو تھے وہ بیت المقدس چلے گئے تھے، اور لوگوں نے، یعنی اس وقت کے جو امراء تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا تھا، لیکن یہ حدیث اس وقت فیبریکیٹ یا اس وقت مراکز حدیث میں سرکولیٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس سے پہلے موجود تھی یہ حدیث، اور باقاعدہ طور پر اور محدثین اس حدیث سے واقف تھے۔ مثلا اس حدیث کا راوی بقول گولزر وہ زہری ہے،
اور زہری کے بارے میں گولڈزیر کا یہ بھی دعویٰ ہے، آگے ہم ڈسکس کریں گے جب وہ روات پر تنقید کرتے ہیں، کہ زہری یہ امیہ کے جماعت میں اور ان کے گروپ میں تھا، لیکن اس حدیث کے سند کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حدیث کے سند میں امام زہری کا شیخ وہ سعید ابن مسیب ہے، اور سعید ابن مسیب کے بارے میں گولڈزیر نے خود ایک جگہ اقرار کیا ہے کہ سعید ابن مسیب یہ عبداللہ ابن زبیر کے گروپ میں تھا، یعنی یہ دونوں محدثین ایک دوسرے کے جو مخالف گروپ تھے ان میں موجود تھے، یعنی زہری جو تھے وہ امیہ کے ساتھ تھے اور سعید ابن مسیب وہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ تھے۔ اب اگر واقعی اس حدیث کو امام زہری نے اس وقت وضع کیا ہو اور اس وقت اس حدیث کو سرکولیٹ کیا ہو مراکز حدیث میں جس طرح گولڈزیر سمجھتے ہیں، تو اس حدیث میں زہری نسبت کرتے ہیں سعید ابن مسیب کی طرف کہ اس حدیث کو میں نے سعید ابن مسیب سے سنی ہے، اور سعید ابن مسیب اس وقت موجود تھے، مخالف جماعت میں موجود تھے، تو یہ ممکن تھا کہ سعید ابن مسیب اس وقت فتویٰ دیتے، اعلان برات کرتے اور لوگوں کو آگاہ کرتے کہ یہ زہری جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسی کوئی حدیث امام زہری کو نہیں سنائی ہے۔ لیکن تاریخ کے کسی بھی کتاب میں، نہ ہمارے لٹریچر میں نہ استشراق کے لٹریچر میں کہے پر یہ موجود نہیں ہے کہ امام سعید ابن مسیب نے امام زہری کے بارے میں کہا ہو کہ اس نے یہ حدیث فیبریکیٹ کیا ہے، وضع کیا ہے، میں نے ایسی کوئی حدیث زہری سے روایت نہیں کی، زہری کو روایت نہیں کی ہے اور زہری نے مجھ سے روایت نہیں کی ہے، یعنی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ اور دوم دلیل اس کا یہ ہے کہ جب ہم تاریخی تناظر میں یعنی ان کے منہج کو فالو کرتے ہوئے اس حدیث کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، تو اس حدیث کے سرکولیشن کے وقت جو گولڈزیر نے ڈٹرمائن کیا ہے، اس کا تعین کیا ہے، امام زہری کا عمر وہ 25-26 سال تھا، تو 25-26 سال کے ایک لڑکے کے حدیث سے کہ وہ ایک حدیث کو مثال کے طور پر کسی کو دے دے اور پورے ملک کے محدثین جو اس وقت شام میں موجود تھے وہ خاموش رہے کہ بھئی یہ حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو ہی نہ کرے، اور حکمران اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کو وہ بیت المقدس بھیجے کہ بھائی آپ اسی سال حج کے لیے حرمین کے بجائے بیت المقدس چلے جائے، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل ہے۔ اس وقت بڑے بڑے محدثین موجود تھے، وہ اور جرح و تعدیل میں وہ یدی طولہ رکھتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایسا کوئی حدیث ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن یہ حدیث پہلے سے باقاعدہ طور پر مراکز حدیث میں حدیث کے طالب علموں کے درمیان، شیوخ کے درمیان متداول تھا، سرکولیٹڈ تھا، لوگ اس حدیث سے واقف تھے، تو اسی لیے اس وقت محدثین خاموش رہے، لہٰذا یہ حدیث فیبریکیٹڈ نہیں ہے۔ تو گولڈزیر کا عمومی طور پر منہج یہ ہے کہ وہ متونی حدیث پر فوکس کرتے، یا مثال کے طور پر ایک اور حدیث کو جو سنن میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک جگہ پر گولڈزیر نے لکھا ہے، اور ایک جگہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے۔ سوا کے بارے میں جب وہ ممبر پر بیٹھے تھے اور سوا کے بارے میں سوال کیا تو وہاں لوگ وہ سوا سے ناواقف تھے کہ یہ سوا کیا چیز ہے، حالانکہ گولڈزیر کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کتنا دیں گے، ہم صدقہ فطر کتنا دیں گے، تو اس میں جو پیمانہ ہے احادیث میں تو ان میں سب سوا کا ذکر ہے۔ ابھی سوا کے بارے میں جتنے احادیث وہ کہہ رہے کہ آپ کے ذخیرے حدیث میں موجود ہے، یہ سارے فیبریکیٹڈ ہیں، کیونکہ اگر واقعی ایسے احادیث یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتے تو جب وہ حضرت ممبر پر بیٹھ کر سوال کرتے تھے لوگوں سے کہ سوا کیا ہے تو لوگ جواب دے سکتے تھے کہ رسول اللہ نے یہ ایک مقدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے کے لیے یا صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا یہ متون یہ سارے کے سارے وہ فیبریکیٹڈ ہیں. حق بات یہ ہے کہ انہوں نے سوال وہ سوا کے بارے میں نہیں کیا تھا بلکہ اہل مدینہ کے سوا کے بارے میں کیا تھا، اور کوپا میں کسی کو مدینہ کے سوا کا علم نہیں تھا. لہٰذا یہاں گولزر کا وہ تنقید وہ درست نہیں ہے. لیکن بہرحال مختصراً میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ جب آپ استشراق اور حدیث دونوں کو پڑھتے ہیں تو استشراق میں جو سب سے پہلا اسکول آف تھاٹ ہے حدیث کے حوالے سے وہ گولزیر کا اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ ہے متن کرٹیسزم. وہ ان کا ہدف جو ہے وہ ٹیکسٹ آف حدیث، متن آف حدیث ہوتا ہے. وہ اس پر فوکس کرتے ہیں اور اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں. اگر وہ ضمن روات پر بھی تنقید کرتے ہیں، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر گولزر نے کافی حد تک تنقید کیا ہے، امام زہری پر کافی حد تک تنقید کیا ہے کہ یہ تو پبلیکیٹر تھے اور یہ حدیث کو وضع کرتے تھے صرف اس وقت کے سوسائٹی میں اپنے آپ کو ایک بڑے اسکالر کے طور پر انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ احادیث کو فیبریکیٹ کرتے تھے اور اسی طرح احادیث چلاتے تھے. پھر 1921 میں گولزر جب فوت ہو گئے اس کے بعد ایک اور اسکالر وہ عالمی استشراق میں یا استشراق کی دنیا میں اورینٹلزم کے ورڈ میں وہ پیدا ہوا جس کا نام ہے جوزف شاخ. جوزف شاخ یہ 1969 میں وفات ہوئے ہیں اور یہ بھی لیڈن ہی کے تھے اور لیڈن میں انہوں نے پڑھایا ہے. جوزف شاخ جب یہ آئے تو اس وقت لوگ وہ گولزر کے اس کتاب کو انہوں نے 1889 میں اور 1890 میں پبلش کیا تھا 2 جلدوں میں، جو عربی میں دراسات محمدیہ مسلم سٹڈیز اور محمد انیق سٹڈین کے نام سے جو مکتبات میں اور لائبریریوں میں موجود ہے. اس کتاب کو انجیل اول کا درجہ دے چکے تھے. یعنی علم استشراق میں اس کتاب کو فرسٹ گوسپل کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. تو شاخ نے ایک اور نئے منہج پر حدیث کا مطالعہ شروع کیا. شاخ نے دیکھا کہ گولزر نے تو متون حدیث پر کافی حد تک تنقید کیا ہے، لیکن مسلم اسکالرشپ کے طرف سے کافی حد تک گولزر کے اس تنقید پر لوگوں نے لکھا بھی ہے اور وہ جو لکھا گیا ہے وہ کافی حد تک درست بھی ہے. لہذا شاخ نے گولزر کے منہج سے ہٹ کر ایک نیا منہج وہ متعارف کرایا، ایک نیو میتھڈالوجی وہ علم استشراق میں انٹروڈیوس کیا، اور اس کا نام انہوں نے متن کرٹیسزم کے بجائے سند کرٹیسزم رکھا. یعنی متن کے بجائے شاخ نے اسانیدی حدیث پر یہ جو چین ہے، یہ جو چین آف نریٹرز ہے، یہ سلسلہ الروات ہے، تو اس پر شاخ نے فوکس کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر روات کے بارے میں اسانید کے بارے میں اپنے نظریات ایسے نظریات پروڈیوس کیے جو آج کل یعنی ابھی تک 1969 میں شاخ وفات ہوئے ہیں لیکن اب تک ہم ان نظریات کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ان نظریات کو ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور استشراق میں لوگ اس کو مستر بنا کر حدیث کا نئے سرے سے اس پر مطالعہ کر رہے ہیں. ان میں سے جو سب سے مشہور تھیوری ہے یا نظریہ ہے وہ کامن لینک تھیوری ہے. شاخ نے کہا کہ متون حدیث کے بعد بات جو ہے ہم بعد میں کریں گے، لیکن مسلمان جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں وہ سند حدیث ہے، اور سند حدیث کے بارے میں مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سند میں موجود ہر راوی کے ڈیٹیل موجود ہے. ہم اس سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ راوی مثال کے طور پر کب کہاں گزرے ہیں اور اس راوی کے شیوخ اور تلامیذ یعنی شاگرد جو تھے وہ کون تھے، اور اس راوی کے بارے میں اہل علم کی کیا رائے ہے، اس راوی نے کتنے احادیث مثال کے طور پر نقل کیے ہیں، اس راوی کے کتنے احادیث
مثلا بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ابو داود میں موجود ہے، ترمیزی میں موجود ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسانید میں، ہر ایک کا ہم باقاعدہ طور پر تحقیق کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کے ہر راوی کے اسانید کو ہم علیحدہ علیحدہ ذکر کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ متن کی طرف مسلمان جاتے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ متن موجود ہے اور اس متن یہ حیثیت ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر اپنے لا کا، اپنے لیگل پروویژن کا ایک سورس سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیاد وہ سند ہے کہ سند کی وجہ سے اس کی ویلیو ہے۔ اگر سند حدیث مثال کے پاس ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ متن جو ہے یہ رسول اللہ کی ہے یا نہیں ہے، ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، ہم اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، یہ تو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے ہمیں متن کو کے بجائے سند کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور سند کو دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ اسانید جو ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا ویسے لوگوں نے حدثنی فلان ان فلان ان فلان اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اور اپنے کتابوں میں اس کے انبار لگائے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم سند کا مطالعہ اگر کریں گے تو ہم پہلے 3 طبقات میں کریں گے، یعنی جو پہلے 3 طبقات ہے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں، اس میں ہم سند کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بعد میں سند وہ تو ظاہری بات ہے، سند وہ سسٹمیٹکلی ڈیولپ ہوا تھا، اور پھر وہاں ایک شیخ سے کئی شاگردوں نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے اور اسانید پھیل گئے ہیں، لیکن ہم پہلے 3 طبقات دیکھتے ہیں کہ یہاں اسانید کے سچویشن کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پہلے 3 طبقات میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک راوی ایسا نظر آتا ہے کہ اس راوی سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ہم جب جاتے ہیں تو یہ سنگل سٹرینڈ ہے۔ سنگل سٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک راوی ہے، اس کا نام ہے، ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر نافع، یا ہم لیتے ہیں مثال کے طور پر زہری۔ تو امام زہری وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زہری سے ہم جب اوپر جاتے ہیں تو امام زہری سے اوپر نافع موجود ہے، یعنی امام زہری کس سے روایت کرتے ہیں؟ نافع سے۔ لیکن نافع سے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے جب اوپر ہم جاتے ہیں تو عمر فاروق موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث زہری تک یہ سنگل سٹرینڈ پر، یعنی پرت سند پر یہ پہنچی ہے۔ مثلا رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں عمر فاروق، عمر فاروق سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں نافع، نافع سے روایت کرتے ہیں زہری۔ لیکن زہری کے بعد پھر یہ سند جو ہے یہ پھیل گیا ہے، مثلا یہاں زہری کے 4-5 شاگرد جو ہے وہ زہری سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، پھر ان کے 4-5 شاگرد جو ہے آگے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح باقاعدہ طور پر یہ سند جو ہے یہ ڈسیمینیٹ ہوا ہے۔ لیکن زہری سے اوپر جب ہم نافع کے ساتھ کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے لیا ہے یا نہیں لیا ہے، تو ہمیں کوئی اور راوی نہیں ملتا ہے، صرف ایک راوی ہے اور وہ نافع ہے۔ پھر نافع سے اوپر جب ہم شیخ کی طرف جاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن عمر فاروق سے اس حدیث کو صرف عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا ہے، اور بیٹوں سے ہمیں یہ حدیث منقول کتب حدیث میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ شاہ کہتے ہیں کہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ راوی جس کے بعد یہ سند حدیث جو ہے یہ پھیل گیا ہے اور اوپر یہ سنگل سٹینڈ ہے، اس راوی نے اس حدیث کو فیبریکیٹ کیا ہے، یہ وضاء الحدیث ہے، اور اس راوی کو وہ اپنے ریسرچ میں کامن لنک کہتے ہیں، مشترک راوی کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس پر یہ مداری حدیث ہے، وہ الگ بات ہے کہ مداری حدیث اور کی تھیوری میں جو محدثین کی تھیوری ہے
اور گولڈزویر کے کامن لنک کے تھیوری میں فرق ہے، اگرچہ بعض لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں لیکن ان کے درمیان فرق ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامن لنک جو ہے اس پر مداری حدیث ہے. میں مداری حدیث کا ٹرم اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ لوگ مداری حدیث سے واقف ہیں. یہ مداری سند جس پر ہے تو یہ راوی یہ فیبریکیٹر ہے، اس نے وضاء الحدیث ہے، اس نے اس حدیث کو وضع کیا ہے. لیکن اب اس نے اس حدیث کو کیوں وضع کیا ہے؟ تو شاہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یہ اپنے مذہب کے تائید کے لیے، اپنے کسی سیاسی نظریے کے تائید کے لیے، یا اپنے اصول میں یعنی عقائد میں اپنے مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے اس حدیث کو فیبریکیٹ کیا ہے، وضع کیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس راوی کے حدیث کو کوئی یا اس کے قول کو کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا اور نہ کرتا تھا. تو اس نے کیا فوراً اپنا شیخ ذکر کیا کہ مجھے تو یہ نافع نے بتایا، نافع نے کو عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث سنائی ہے، اور عبداللہ ابن عمر کو عمر فاروق نے رسول اللہ سے سنی ہے، یا عبداللہ ابن عمر نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس راوی نے یہ اوپر والا سند جو ہے، سند کا ایک لوور پارٹ ہے اور یہ ایک جو ہے اپر پارٹ ہے. تو یہ اپر پارٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود فیبریکیٹ کیا ہے صرف اس لیے کہ لوگ میرے قول پر اور میرے بات پر جو ہے وہ اعتماد کرے. تو اس اعتماد کے لیے انہوں نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے اور اس تھیوری کو انہوں نے کامن لنک تھیوری کا نام دیا ہے. اب جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں، آپ لوگ نے شاید استشراق میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ تھیوریز آپ لوگوں کو پڑھائے ہوں گے. تو جب ہم اس نظریے کو پڑھتے ہیں تو اس میں شاخ کا جو کامن لنک تھیوری ہے وہ انتہائی کمزور ہے. کمزور اسی لیے ہے کہ ہاں ظاہراً تو درست ہے کہ جب ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو واقعی وہاں کامن لنک کے بعد جو جس پر مداری سند ہے اس کے بعد یہ ہمیں راوی بہت ملتے ہیں، لیکن اوپر جو ہے ایک راوی وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے اور اس تھیوری پر ہم اعتماد کیوں نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کو ہم اس تھیوری کو کیوں قبول نہیں کرتے ہیں؟ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم شاخ کو کہتے ہیں کہ آپ کی کامن لنک تھیوری یہ اس وقت ہم ایکسپٹ کر سکتے تھے کہ جب ہمارے پاس احادیث کے جملہ اسانید موجود ہوتے. ہمارے پاس تو احادیث کے جملہ اسانید موجود نہیں ہیں. جو اسانید آپ کو نظر آتے ہیں بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، یہ تو سلیکٹڈ اسانید ہیں. یعنی ضمناً ایک بات عرض کروں گا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاکھوں احادیث، مثلا بخاری کو یاد تھے، لاکھوں احادیث مسلم کو یاد تھے، لاکھوں احادیث ابو داؤد کو یاد تھے، لاکھوں احادیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھے، اور پھر انہوں نے چند ہزار احادیث کا انتخاب کیا اور باقی احادیث جو ہے وہ ضائع کیے. اور پھر اس سے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے منکر ہے تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں احادیث جو ہے ان کے بارے میں محدثین وہ خود شک میں تھے، تو اس لیے بخاری نے لاکھوں احادیث سے صرف 3000 اور سم احادیث کا انتخاب کیا. اسی طرح مسلم نے، اسی طرح ابو داؤد نے، اسی طرح ترمذی نے، اور باقی احادیث کو انہوں نے لیا ہی نہیں کیونکہ ان کو خود احادیث پر اعتماد نہیں تھا. اور جو منکرین حدیث نہیں ہے تو وہ لوگ حیران اور پریشان ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے شریعت کی باقاعدہ طور پر علم حدیث کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسا پیغمبر تھا کہ وہ بالکل نہ اتنے لاکھ احادیث کے اگر بخاری کو اور یا دیگر محدثین کو یاد تھے، تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے احادیث لاکھوں میں تھے تو یہ رسول کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، نہ سوتا تھا، نہ گپ شپ کرتا تھا، نہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا، نہ مثال کے طور پر نماز پڑھتا تھا، اور صرف بولتا تھا کہ وہ لاکھوں احادیث 23 سال میں جو ان سے منقول ہے. اور اس پر اللہ طریق رحمت کرے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا اور انہوں نے بھی یہ کیلکولیشن لگائے تھے. پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ میرے ایک ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ سر آپ نے کالم میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بارے میں لکھا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. محدثین
قرون اولا میں جو مصطلحات استعمال کرتے تھے تو اس وقت وہ سند حدیث پر حدیث کا اطلاق کرتے تھے، متن پر صرف حدیث کا اطلاق نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک حدیث ہے، ایک متن ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور یہ حدیث جو ہے یہ 90 اسانید پر مثال کے طور پر کسی محدث کے پاس پہنچی ہے، تو وہ اس کو ایک حدیث کاؤنٹ نہیں کرتا تھا، وہ اس کو 90 احادیث کے طور پر اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے مجھے 90 احادیث یاد ہے۔ تو میں نے عبدالقادر خان صاحب سے کہا کہ سر یہ اس سے مراد اسانید ہے، یعنی امام بخاری کو لاکھوں احادیث یاد تھے، وہ لاکھوں احادیث متون نہیں تھے، وہ اسانید تھے۔ پھر ان اسانید سے جو ہے یہ جو ہمارے سامنے صحیح بخاری میں موجود ہے تو ان کا انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے کیا ہے، اس طرح ترمذی نے، اس طرح نسائی نے، اس طرح ابن ماجہ نے۔ تو پھر ڈاکٹر عبدالقادر خان صاحب نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات اس سے پہلے ہوئی ہوتی ہے اور مجھے اس کا علم ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کالم نہیں لکھتا۔ لیکن بہرحال ہم شاخ کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ تھیوری ہم اس وقت اس پر اعتماد کر سکتے تھے اور اس پر غور بھی کر سکتے تھے کہ اگر ہمارے پاس جملہ اسانید موجود ہوتے تھے۔ ہمارے پاس تو جملہ اسانید موجود نہیں ہے۔ بخاری کو لاکھوں اسانید یاد تھے، لیکن لاکھوں اسانید میں سے انہوں نے 1000 اسانید اپنے کتب میں نقل کیے ہیں۔ مسلم کو لاکھوں یاد تھے، لیکن ان لاکھوں میں سے جو ہے انہوں نے چند لاکھ بھی نہیں، چند ہزار جو ہے وہ اپنے کتب میں نقل کیے ہیں۔ یہ تو سلیکٹڈ اسانید ہے۔ اب اس سلیکٹڈ اسانید میں اگر وہاں کامن یہ مداری سند جس راوی پر ہے اس سے اوپر اگر سنگل سٹینڈ موجود ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو لاکھوں دیگر اسانید تھے وہاں یہ سنگل سٹینڈ نہ ہو، وہاں نافع کے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہو، وہاں عبداللہ ابن عمر کے علاوہ اور بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بچوں سے کسی نے یہ حدیث اپنے والد مکرم سے روایت کی ہو، یا عمر فاروق سے صرف یہ حدیث منقول نہ ہو بلکہ عمر فاروق کے علاوہ اور صحابہ سے بھی یہ حدیث منقول ہو، تو ہمارے پاس تو اسانید موجود نہیں ہے۔ موجود نہیں ہے تو اسی لیے ہم آپ کے اس تھیوری پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے اس تھیوری کو بنیاد بنا کر ہم ذخیرے حدیث کو کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے، ظاہری بات ہے اس پر جب ہم ان نظریات کو پڑھاتے ہیں تو ہم تو 3-4 ہفتے جو ہے وہ صرف گولزیر پر لیتے ہیں اور اس طرح 3-4 ہفتے وہ شاخ پر، لیکن میں صرف ایک کنکلوژن آپ لوگوں کے سامنے ذکر رکھوں گا اور پھر آپ لوگ انشاءاللہ آگے خود مطالعہ کریں گے اور مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو شاخت یعنی سیکنڈ اسکول آف تھاٹ علمی حدیث اور علمی استشراق میں وہ شاختہ ہے، اور شاخ کا اسکول آف تھاٹ کا جو فوکس ہے وہ اسانید حدیث ہے۔ یعنی ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ اسکول آف تھاٹ ہے گولڈزیر کا، ان کا فوکس متونی حدیث، اور جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے حدیث میں اور علم استشراق میں وہ شاخ کا ہے، اور ان کا فوکس وہ اسانید حدیث پر ہے۔ ان پر لوگوں نے بہت لکھا، اور جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا، مصطفیٰ اعظمی صاحب نے تو خاص کر اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس جو ہے وہ شاخ کے ان نظریات پر اور شاخ کے کامن لنک تھیوری کو خاص کر ڈسکس کیا تھا۔ ظفر اسحاق انصاری صاحب نے بھی ڈسکس کیا ہے، تو ان پر بہت سے ہمارے اہل علم نے لکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور شاخ یعنی 1969 میں شاخ کو پات ہوئے، اور 1969 میں ایک اور مستشرق گریجویٹ ہوا لیڈن سے، اس کا نام تھا گیٹیر ہینڈرک البرٹ جمبل، اور 2010 میں یہ وفات ہوئے ہیں۔ تو گیٹیر ہینڈرک البرٹ جمبل نے شاخ اور گولڈزیر کے دونوں کے تھیوریز کو لے کر، دونوں کے مناہج کو لے کر ایک نیو میتھڈالوجی انٹروڈیوس کی علم استشراق میں، اور اس کو نام دیا سند کم متن کریٹیسزم، یعنی کمبو جس کو ہم کہتے ہیں۔ شاخ نے صرف اسانید پر تنقید کیا تھا، گولڈزیر نے صرف متون حدیث پر تنقید کیا تھا، گیٹیر ہینڈرک البرٹ جمبل نے اسانید، متون اور اس میں اضافات بھی کیے، مصطلحات الحدیث پر بھی فوکس کیا اور ان پر اپنا تنقید مفصل تنقید کیا۔ اس بندے نے حدیث کا جو مطالعہ کیا ہے بحیثیت
ایک طالب علم کے اور گیٹیر ہینڈرک البرٹ جمبل کے نظریات کے ایک ریسرچر کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ علم استشراق میں اس بندے کے طرح نہ کوئی مستشرق گزرا ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ آئندہ کوئی گزرے گا. اتنا ڈیٹیل کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ، یعنی اتنی گہرائی کے ساتھ اس بندے نے حدیث اور علم حدیث کا مطالعہ کیا ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے. مثلا میں ایک دو مثالیں پیش کروں گا. یہ بندہ کہتے ہیں اسانید، جب یہ سند کرٹیسزم کرتے ہیں، یہ ان روات کو حد پہ تنقید بناتا ہے جن روات کا مسلمانوں کے ہاں، محدثین کے ہاں کوئی مقام ہے. مثلا نافع ہے، زہری ہے، امام مالک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. مثلا ابو ہریرہ کو کیوں حد پہ تنقید بناتے ہیں؟ کیونکہ ابو ہریرہ واز the first narrator. سب سے زیادہ احادیث جو ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، 5374 احادیث. نافع کو کیوں یہ حد پہ تنقید بناتے ہیں؟ کیونکہ نافع جو ہے گولڈن چین، سلسلۃ الذہبیہ، اس میں بنیادی مرکزی کردار جس کا ہے، جس پر محدثین اعتماد کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں، تو وہ نافع ہیں. زہری پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ تو زہری پر اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ زہری واز دا فرسٹ پرسن who codified the hadith literature in the period of عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں انہوں نے حدیث لٹریچر کو، احادیث کا تدوین کیا تھا، تو اسی لیے وہ ان پر تنقید کرتے ہیں. میں زہری کو مثال کے طور پر لوں گا. زہری کے بارے میں گولزر نے بھی لکھا ہے، شاخ نے بھی لکھا ہے، اس بندے نے بھی لکھا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اور مضبوط تنقید جو ہے وہ اس بندے کا ہے. مثلا زہری کے بارے میں گولزر نے صرف اتنا لکھا ہے یہ کہ یہ فیبریکیٹر تھا، حدیث کو وضع کرتا تھا کیونکہ امیہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور سیاسی فوائد کے حصول کے لیے ان کو یہ حدیث بنا کر دیتا تھا. اور صرف ایک مثال پیش کیا ہے، ایک نہیں، دو مثالیں پیش کیے ہیں. ایک یہ متن والا کہ لا تشد الرحال، اور ایک اور روایت جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ اس میں بقول گولزر زہری نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے احادیث جو ہے وہ وضع کیے ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ہمارے تاریخ کے کتابوں میں، تاریخ دمشق وغیرہ میں مذکور ہے کہ گولزر نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ امیہ کے جو حکمران ہے انہوں نے ہمیں وضع حدیث پر مجبور کیا ہے، تو اسی لیے ہم نے احادیث کو وضع کیا ہے. اور باقاعدہ طور پر گولزر نے اس کا مصدر بھی ذکر کیا ہے. جب ہم اوریجنل سورس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر جو مکمل روایت ہے وہ اسی طرح ہے کہ امام زہری کا منہج یہ تھا کہ جب وہ درس دیتے تھے تو کبھی بھی اپنے شاگردوں کو وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ درس کے دوران نوٹس لے لے. وہ سختی سے منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ یاد کریں، آپ حفظ سے کام چلائے، آپ نہ لکھے درس کے دوران. تو ایک امیہ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق تھا، تو امیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ان کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، آپ کچھ احادیث پڑھنا اور سیکھنا چاہ رہے، تو آپ مہربانی کرے ان کو کچھ احادیث لکھوائے. پھر امام زہری جب باہر نکل گئے تو امام زہری مسجد میں جو دیوار تھا اسی دیوار کو ٹیک لگایا اور اپنے شاگردوں کو آواز دی کہ ادھر آ جائے. جب وہ لوگ آ گئے تو زہری نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے کتابت حدیث سے آپ لوگوں کو منع کیا تھا، لیکن ہؤلاء الامراء اکرہون علی کتابت الحدیث، ان عمراء نے ہمیں کتابت حدیث پر مجبور کیا، یعنی میں نے ان کے بیٹے کو حدیث لکھوا کر دے دیے. تو ابھی میں آپ لوگوں کو اگر منع کرتا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر میں ایک حاکم اور خلیفہ کے بیٹے کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے حدیث لکھ کے، اور میں ایک عام
शहरी को इजाजत नहीं देता हूं तो ये इंसाफ नहीं है। तो लिहाजा आप लोग भी आज के बाद मुझसे हदीस लिख सकते हैं। यानी असल वाकया ये है। और जो जिसका तर्जमा फैब्रिकेशन से गोल्डजेर ने किया है, तो वो ये जुमला है कि हा उलाइल उमराए अकरहूना अला किताबतिल हदीस, यानी वह किताबत हदीस का जिक्र है, वज़े हदीस का जिक्र नहीं किया है, नहीं है। लेकिन गोल्डजेर ने इसका ट्रांसलेशन जो है वो किया है फैब्रिकेशन ऑफ हदीस। लेकिन लेकिन बहरहाल मेरा मकसद जो है वो ये है कि गोल्डजेर का अकीद इतना है। शाख ने भी तनकीद किया है, और शाख ने सिर्फ गोल्डजेर की तनकीद को लेकर ज़ुहरी पर सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने आप को उस वक्त एक बड़े मुहद्दिस के तौर पर इंट्रोड्यूस करने के लिए वहां के यानी शाम के अंदर दरबारों में ये अहादीस सुनाते थे। लेकिन ये अहादीस ये इनके अपने नहीं होते, रसूलुल्लाह के नहीं होते थे, ये इनके अपने गढ़े हुए वज़ किए हुए अहादीस होते थे। यहाँ तक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको हम इंतहाई आसानी के साथ काउंटर कर सकते हैं। लेकिन जब हम जुम्बुल के तरफ आते हैं, तो जुम्बुल जब ज़ुहरी का मुताला करते हैं तो ज़ुहरी के बारे में कहते हैं कि ज़ुहरी ये वज़ाउल हदीस है। लेकिन वो गोल्डजेर का दलील जिक्र नहीं करते हैं, वो शाख का दलील जिक्र नहीं करते हैं, वो एक और दलील जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि ज़ुहरी जो है इन्होंने अहादीस वज़ा किए थे। अहादीस कैसे वज़ा किए थे? तो वो कह रहे हैं कि ऐसे वज़ा किए थे कि ज़ुहरी के बारे में जब हम कुतुब हदीस में पढ़ते हैं और फिर ज़ुहरी नाम के रुवात की तहकीक हम जरह व तादील तबकात और तराजिम के किताबों में करते हैं, तो ज़ुहरी के नाम से 120 रावी जरह व तादील के किताबों में मौजूद है। अभी ज़ुहरी एक शख्स है जिसको मुसलमान अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस समझते हैं, जिसने उमर इब्न अब्दुल अजीज के दौर में बाकायदा तौर पर अहादीस के तदवीन का काम किया था, हमें कबूल है। लेकिन आपके जरह व तादील के कुतुब में 120 रावी इस नाम से मौजूद है। ये इस तरफ इशारा है कि लोगों ने अपनी तरफ से अहादीस वज़ा किए हैं और फिर हर एक ने अपने सनद में ज़ुहरी का नाम डाला है। जब उनसे पूछा गया है कि आपने उस ज़ुहरी से ये हदीस सुने हैं तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे, क्योंकि लोग एतमाद करते थे, तो टाउन में एक हदीस को सर्कुलेशन के लिए वो ज़ुहरी का नाम इस्तेमाल करते थे। तो जब पूछा जाता था कि वो ज़ुहरी है, तो कह नहीं नहीं, ये वो ज़ुहरी नहीं है, ये एक और ज़ुहरी है। तो कह रहे इसी वजह से फिर रुवात की तादाद वो 1 के बजाय 10 और 10 के बजाय 20 और ये इसी तरह फिर मुख्तलिफ तबकात में 120 तक पहुंच गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दरअसल एक शख्स है, लेकिन उस एक शख्स पर लोगों का एतमाद था। लोग मराकिज़ हदीस में उसके अहदीस को कबूल करते थे, लेकिन हर कोई अपने हदीस के कबूलियत के लिए इसका नाम सनद में जो वो अपने तरफ से फैब्रिकेट करते थे, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया, ये याद रखिए कि शाख का फोकस सनद पर है, तो वो कह रहे हैं कि वो सनद को फैब्रिकेट करते थे और वहां ज़ुहरी का नाम डालते। तो जुम्बुल कहते हैं कि यहाँ 120 रावी जो है आपके जरह व तादील की किताब में मौजूद है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वो मुहद्दिस ज़ुहरी है, ये वो ज़ुहरी है जो कमजोर था, ये वो ज़ुहरी है जो मिसाल के तौर पर ठीक है मौजूद था लेकिन उसका काबिल एतमाद नहीं था, लोग उस पर एतमाद नहीं करते थे, एक ज़ईफ रावी था। हम कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे? और फिर अपने इस दावे के लिए वो दलील पेश करते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़ुहरी के बारे में सिर्फ हम ये दावा नहीं करते हैं, बल्कि कुरूनी उला के मुहद्दिसीन को भी ज़ुहरी के बारे में इल्म था कि ये ज़ुहरी के नाम में मसला है, कि जब सनद में हम जिक्र करते हैं कि हद्दसनी ज़ुहरी, तो इसमें मसला है, शायद हो सकता है
کہ کسی نے اس حدیث کو ابن شہاب زہری جو 124 ہجری میں وفات ہوئے ہیں اس سے نہ سنی ہو، کسی اور سے سنی ہو، لیکن وہ حدثنی زہری یہ کہہ کر یہ تأثر دیتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سنی ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں کسی بھی سند میں حدثنی زہری نہیں فرمایا، بلکہ امام مالک ہر سند میں حدثنی ابن شہاب کہہ کر وہ اپنے شاگردوں کو حدیث اس پر نقل کرتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام مالک رحم اللہ کو پتہ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی متاخرین محدثین کی طرح، یعنی امام بخاری اور اسی طرح امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد کی طرح وہ بھی اپنے اسانید میں حدثنی زہری کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے حدثنی زہری نہیں کہا ہے، آپ نے صرف حدثنی ابن شہاب کہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ زہری یہ ایک فیبریکیٹڈ، یعنی محدثین نے اس نام کو فیبریکیٹ کیا ہے، یعنی ایک فیبریکیٹڈ راوی ہے، اس کا کوئی وجود تاریخی طور پر نہیں ہے، لیکن محدثین نے ویسے ہی اپنے سند میں اس کا نام ڈال کر لوگوں میں سرکولیٹ کیا ہے۔ خیر اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ ان کا یہ دعویٰ ظاہراً بالکل درست ہے، جرح و تعدیل کی کتابوں میں 120 راوی اس نام پر موجود ہے، اور موطا امام مالک بھی جب آپ اٹھائیں گے تو موطا امام مالک میں بھی باقاعدہ طور پر اسانید کی تحقیق اگر آپ کرتے ہیں تو کسی بھی سند میں آپ حدثنی زہری نہیں دیکھیں گے، وہ ہر سند میں حدثنی ابن شہاب ہے۔ لیکن جب میں نے اس کا تحقیق کیا تو مجھے وہاں ترکی میں یہ فرصت ملی تھی، اور میری شاید خوش قسمتی تھی کہ وہاں مخطوطات بہت زیادہ موجود ہے، تو میرے معطا کے مختلف مخطوطات وہاں مکتبات سے حاصل کیے اور سامنے رکھے، جو پبلش تھے اور جو ان پبلش تھے۔ تو وہاں امام محمد ابن حسن الشیبانی کا جو نسخہ ہے، امام محمد ابن حسن الشیبانی یہ امام مالک کے پاس 3 سال رہے ہیں اور 2 سال امام مالک پر یہ معطا عرض کر چکے ہیں، کیونکہ امام مالک کا منہج یہ تھا کہ وہ معطا لکھنے سے پہلے احادیث سناتے تھے، لیکن معطا لکھنے کے بعد وہ حدیث نہیں سناتے تھے، اپنے معطا کو لوگوں کو دیتے تھے، شاگردوں کو، اور شاگرد اس سے نسخے تیار کرتے تھے اور پھر امام مالک پر عرض کرتے تھے اور امام مالک تصحیح کرتے تھے۔ تو بہرحال اسی نسخے میں 52 اسانید ایسے موجود ہے کہ اس میں محمد ابن حسن الشیبانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا ہے کہ حدثنی زہری، یعنی حدثنی ابن شہاب کے جگہ 52 اسانید میں حدثنی زہری موجود ہے۔ تو ہم جنبل سے کہتے ہیں کہ اگر ایک سند میں 2 اسانید میں یا 3 اسانید میں مثال کے طور پر حدثنی زہری ہوتا اس نسخے میں، تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جب امام محمد ابن حسن الشیبانی یہ معطا عرض کرتے تھے تو امام مالک نے شور کی وجہ سے یا وہ کسی کام میں مشغول تھے تو اس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے نہ سن سکے اور انہوں نے یہاں تصحیح نہیں کی۔ لیکن 52 اسانید میں اگر امام محمد ابن حسن الشیبانی فرماتے ہیں کہ امام حدثنی مالک قال حدثنی زہری، اور امام مالک وہ خاموش رد نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک رحم اللہ کو کوئی کنفیوژن وہ زہری کے بارے میں نہیں تھی۔ یہ اس کا اپنا ایک مفروضہ ہے جنبل کا، جو اسی طرح پیش کر رہے ہیں، لیکن اس مفروضے کا بنیاد بھی اس کا اپنا تحقیق نہیں ہے، اس کا بھی میں نے تحقیق کیا ہے، اور میں نے اپنے تھیسس میں اور اپنے وہ کتاب جو پبلش کی ہوئی ہے میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ اصل میں امام احمد ابن حنبل نے محدثین کا منہج جو ہے، امام مسلم نے محدثین کا منہج ذکر کیا ہے کہ محدثین جو ہے وہ جب اسانید نقل کرتے ہیں تو اپنے شیوخ کا نام کیسے لیتے ہیں، تو امام مالک کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ دیگر محدثین حدثنی زہری اور امام مالک کو حدثنی ابن شہاب کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام مالک اس کے بارے میں کنفیوز نہیں تھے۔ رہی بات 120 روات کی، تو بالکل جرح و تعدیل کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ مختلف طبقات میں گزرے ہیں، اور وہ روات جو ہے ان کا تعلق بنو زہرہ سے ہے، لیکن وہ زہری کے نام سے مشہور نہیں ہوئے ہیں۔ زہری کے نام سے تاریخ میں 2 شخصیات مشہور ہوئے ہیں، ایک محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری ہے، اور ایک جو ہے وہ یعقوب ابن ابراہیم الزہری ہے۔ تو یہ دونوں روات ہیں اور یہ الگ الگ طبقات میں گزرے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب دونوں کے اسانید کو ہم پڑھتے ہیں تو امام زہری کے جو شاگرد ہیں وہ حدثنی زہری کہتے ہیں،
لیکن याकूब इब्न इब्राहिम के जो शागिर्द है वो ज़ुहरी अदसनी ज़ुहरी नहीं कहते हैं, बल्कि वो बाकायदा तौर पर इब्न इब्राहिम अज़ुहरी कहते हैं या पूरा नाम लेते हैं। और दोनों अलग अलग तबकात में भी है, तो इसीलिए दोनों के अहादीस में इख्तिलात या इल्तिबास का कोई चांस भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बंदा जो है इसी तरह डिटेल के साथ वो नक़्द करते हैं असानीद हदीस पर। नाफे के बारे में भी इसने लिखा है कि देखें, नाफे के बारे में आप लोगों का दावा यह है कि वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे और हमारे सिलसिलतुज़ ज़हबिया का मदार जो है वो इस पर है। डॉक्टर यासिर साहब, टाइम का कोई मसला तो नहीं है ना? जी जी, नहीं डॉक्टर साहब, टाइम का मसला नहीं है, आप यानी अपना मैं जी कंटिन्यू कर सकता जी हूँ? जी जी जी, हाँ जारी जी, रखिए। यानी ऐसा ना हो कि आप लोगों के वक्त से ज्यादा हो। नहीं नहीं, जारी रखिए। ठीक ठीक है। तो नाफे के बारे में ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ये इस पर जो है हमारे सिलसिला ज़हबिया जो है, जो गोल्डन चेन है, उसका बुनियाद जो है वो नाफे है। और हम इसलिए उस पर एतमाद करते हैं कि उसमें जो नरेटर्स है वो ज़ुहरी है, और इस तरह नाफे है, और फिर उमर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु है, जो अबाक़िरा है, जबालुल इल्म है। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने इस नाफे को ले ले। नापे जो है, किसने आप लोगों को कहा है कि ये तारीख में एक ऐसी शख्सियत जो है वो गुजरी है और तारीखी तौर पर इसका कोई वजूद है? वो कह रहे हैं कि आपके किताबों में मज़कूर है कि नाफे जो है ये मिस्र चले गए थे, और जब हम मिस्र के बुनियादी मसादिर को पढ़ते हैं तो वहाँ मसलन फुतूह मिस्र व मगरिब में और सिफत सफ़ा में और इसके अलावा अलकुज़ात व लौलात में, जब हम नाफे को तलाश करते हैं तो ना अलकुज़ात व लौलात में नाफे का कोई बायोग्राफी मौजूद है, ना फुतूह मिस्र व मगरिब में नाफे का कोई बायोग्राफी मौजूद है, और ना सिफत सफ़ा में मौजूद है। और ये इस बात की दलील है कि नाफे वहाँ मिस्र में मौजूद नहीं थे। अगर मिस्र में मौजूद होते तो हमें फिर नजर आते इन कुतुब में वो लोग, वो मुसन्निफीन और मुअल्लिफीन जो है उनका बायोग्राफी यहाँ पर जिक्र करते थे। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो सबसे पहली किताब है आपके पास तबक़ात और तराजिम की, वो तबक़ात इब्न साद है, तबक़ातुल कुबरा जिसको आप लोग कहते हैं। तबक़ातुल कुबरा में भी हमें नाफे की बायोग्राफी नजर नहीं आती है। तो अगर नाफे वाकई इतना बड़ा मुहद्दिस अगर है, जिस तरह आप लोग दावा करते हैं, तो फिर इब्न साद ने जो सबसे पहली किताब तबक़ात और तराजिम में मुरतब की है, तो उसमें नाफे के बायोग्राफी को क्यों शामिल नहीं किया है? तो जब हम वाकई जो तबक़ातुल कुबरा की तरफ जाते हैं, जो सबसे कदीम नुस्खा है, तो वहाँ पर बिल्कुल नाफे की बायोग्राफी मौजूद नहीं है। जब हम सिफतुस सफ़ा की तरफ जाते हैं इब्न जौज़ी की, तो वहाँ भी मौजूद नहीं है। फुतूह मिस्र व मगरिब की वहाँ भी मौजूद नहीं है। अल उलात अल क़ुज़ात में वहाँ भी मौजूद नहीं है। तो वाकई इंसान के ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर ये वाकई इतनी बड़ी शख्सियत अगर है, तो क्यों इन कुतुब में इसका जिक्र नहीं है? अच्छा, ये भी याद रखें, शायद इल्म इस्तिशराक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस किस्म के दलील को इनके ज़बान में, इल्म इस्तिशराक में, वो आर्गुमेंटम ई साइलेंटियो कहते हैं। आर्गुमेंटम ई साइलेंटियो का मतलब ये है कि किसी चीज़ के सेहत का फैसला या किसी चीज़ के सेहत और अदमी सेहत का दारुमदार उस वक्त के बुनियादी मसादिर पर है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं डॉक्टर यासिर साहब के बारे में तहकीक करता हूँ, तो मैं 2023 में जो कुतुब मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में लिखे गए हैं, फैसलाबाद की तारीख और जामियात और वहाँ के असातिज़ा के बारे में लिखे गए हैं, तो मैं उन कुतुब में करूँगा। अगर उन कुतुब में डॉक्टर यासिर साहब का जिक्र मौजूद नहीं है, तो मुस्तशरिकीन कहते हैं कि इसका साफ मतलब यह है कि डॉक्टर यासिर साहब जो है वो फैसलाबाद में नहीं रहे हैं, फैसलाबाद में नहीं गुजरे हैं। लेकिन अगर उनका जिक्र उन कुतुब में मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि हाँ, ये वाकई वहां पर रहे हैं और वहां पर इन्होंने अपने खिदमात पेश किए हैं। तो इसको वो आर्गुमेंटम ई साइलेंटियो कहते हैं। तो जुम्बुल भी इसी आर्गुमेंटम ई साइलेंटियो को उठाकर वो कहते हैं कि इन कुतुब में, इन मसादिर में, इन प्राइमरी सोर्सेज में जो हिस्ट्री के हैं, इनमें नाफे का तस्करा मौजूद नहीं है। लिहाजा हम नाफे पर एतमाद नहीं कर सकते हैं, और नाफे के सनद से जितने अहादीस हदीस में मौजूद है, उन पर भी एतमाद नहीं कर सकते हैं। खैर, हम जब मुताला करते हैं तो वाकई जिस तरह मैंने जिक्र किया, तबक़ातुल कुबरा में मौजूद नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि तबक़ातुल कुबरा के दो नुस्खे हैं। एक कदीम नुस्खा है, तो कदीम नुस्खा वो नाक़िस है।
وہ नाक़िस नुस्खे में वाकई नाफे का बायोग्राफी मौजूद नहीं है, लेकिन जो मुहक्कक शुद्ध नुस्खा है और जिसके कई 3-4 जिल्दें जो है वो बाद में पब्लिश हुए हैं और वो मुकम्मल है, तो उस नुस्खे में बाकायदा तौर पर इब्न साद ने नाफे एक बायोग्राफी जो है डिटेल के साथ उसमें जिक्र किए हैं। तो लिहाजा ये बात गलत है कि तबक़ातुल कुबरा में नाफे की बायोग्राफी मौजूद नहीं है। तबक़ातुल कुबरा में नाफे की बायोग्राफी मौजूद है, लेकिन जुम्बुल के सामने जो तबक़ातुल कुबरा की किताब मौजूद थी तो वो किताब नाक़िस थी, तो इसीलिए उनको वहां नहीं मिली थी। जाते हैं फुतूह मिस्र और मगरिब की तरफ, तो मैंने वहां अपने तहकीक में अपने क्रिटिसिज्म में, और ये मैंने बाकायदे तौर पर गेटियर हेनरिक अल्बर्ट जुम्बुल के एक क्या कहे भतीजी है और वो अभी लीडन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। उनको ये अपना तहकीक मैंने उनको जब मैं लिखता था तो उनको सेंड भी करता था और वो वहां से कभी क्रिटिसिज्म भी करती थी, और वो भी हदीस के स्पेशलिस्ट है, कार्नीला नाम है उनका, और कभी जो है वो इत्तिफाक करती थी, फिर जब वो तनकीद करती थी मैं जवाब दोबारा लिखता था, फिर आखिर में वो मुत्तफिक होती थी। और जब मैंने थीसिस मुकम्मल किए तो वो कह रही थी कि काश वो मेरे चचा जिंदा होते तो वो आपके तहकीक को पढ़कर वो अप्रिशिएट करते और शायद आपको इधर लीडन भी बुलाते, और उन्होंने मुझे दावत भी दी थी कि आप वहाँ जुम्बुल फेलोशिप के स्कॉलरशिप पर वो कह रहे थे कि आप लीडन आ जाए, लेकिन मुझे वहां से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं बाकायदे तौर पर वहाँ फैकल्टी मेंबर था, परमानेंट फैकल्टी, और 10 साल मैंने वहाँ पढ़ाया है तुर्की में, तो वहाँ मुझे छुट्टी नहीं देते थे, तो इसीलिए मैं नहीं जा सका। लेकिन बहरहाल मुख्तसरन अर्ज ये है कि मैंने उस तहकीक में ये जिक्र किया है कि फुतूह मिस्र व मगरिब में अगर आप इसको दलील बनाते हैं कि वहाँ नाफे का तस्करा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी नहीं थे, तो आपका ये थीसिस जो है बुनियादी तौर पर ये गलत है। वो इसलिए गलत है कि फुतूह मिस्र के फहरिस्त को टेबल ऑफ कंटेंट देके उसमें कौन लोग मुसन्निफ और मुअल्लिफ ने जिक्र किए हैं, उसमें उन लोगों को जिक्र किया है जो फातिहीन के हैसियत से मिस्र दाखिल हुए थे, और हमारा थीसिस तो नाफे के बारे में ये है कि वो मुहद्दिस के हैसियत से मिस्र चले गए थे, तो इस किताब में उनको जिक्र करने की क्या जरूरत है, वो तो फातिह के हैसियत से नहीं गए थे। इसी तरह अलवलात वल क़ुज़ात में अगर आप इसको दलील बनाते हैं और कह रहे हैं कि ये एक फैब्रिकेटेड शख्सियत है जो मुहद्दिसीन ने बाद में अपनी तरफ से वज़ा किया है और सनद हदीस में इस्तेमाल किया है, तो आपका ये थीसिस जो है ये भी गलत है। इसीलिए कि आप इसके भी टेबल ऑफ कंटेंट देके यहाँ उलात और क़ुज़ात, बल्कि नाम को देके, नाम से जाहिर है यहाँ वालियों और काजियों का तज़किरा है इस किताब में, तो वालियों और काजियों के तज़किरे के किताब में नाफे का क्या काम है, नाफे वहां क्या कर रहा है, नाफे तो मुहद्दिस के हैसियत से गए थे, वो तो न काजी थे न वाली थे मिस्र के, तो अगर उन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया है तो इसका दलील नहीं है कि नाफे मिस्र में मौजूद नहीं थे। रही बात सिफत सफ़वा की, तो सिफत सफ़वा इसमें इब्न जौजी ने औलियाउल्लाह का तज़किरा किया है, और किसी पर वली का हुक्म लगाना, आप लोग तो माशाल्लाह इस्लामिक स्टडी से है और बाज लोगों का शायद बैकग्राउंड जो है वो मदरसा होगा, तो आप लोग ये समझते हैं बेहतर कि किसी को वली कहना और किसी पर ये हुक्म लगाना कि ये अल्लाह का वली है, तो ये एक इज्तिहादी अमर है। मेरे नज़दीक एक शख्स वली होगा, लेकिन डॉक्टर यासिर साहब के नज़दीक जो है वो वली नहीं होगा। तो इब्न जौजी ने वहाँ अपने इज्तिहाद के मुताबिक जो है औलियाउल्लाह जमा किया है, तो शायद इब्न जौजी के नज़दीक नाफे जो था वो वली नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इस किताब में जिक्र नहीं किया है। अगर जिक्र नहीं किया है तो इसे आप कैसे साबित कर सकते हैं कि नाफे जो है वो तारीख में नहीं गुजरे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा मकसद ये था कि इस बंदे ने जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है, यानी गेटियर हेनरिक अल्बर्ट जुम्बुल का, तो इसने सनद पर ये जब तनकीद करते हैं और रुवात पर जब तनकीद करते हैं तो बहुत अमीक और अंदाज में, बहुत डिटेल के साथ और इंतहाई स्ट्रांग दलाइल जो जाहिरी तौर पर बहुत स्ट्रांग होते हैं इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे अक्सर जो मॉडर्न लिटरेट क्लास है यूरोप के अंदर या हमारे जामियात के अंदर, वो इस हजरत से जो है वो ज्यादातर मुतासिर हैं, क्योंकि उनके पास जाहिर बात है वो क्लासिकल रिलीजियस नॉलेज जो है उनके पास है नहीं, और फिर ये मॉडर्न इन चीज़ों से वो मुतासिर होते हैं। तो और अब आप भी अगर ज़ाहिरी तौर पर इस शख्सियत के
ये इतराज़ात और ये थियरीज पढ़ेंगे तो आपकी बुनियादी इंसान जो है अव्वलुल वहला में वो मुतासिर होता है। लेकिन बहरहाल ये शख्स जो है ये इंतहाई हदीस का इंतहाई माहिर है। इसी तरह इस शख्स ने सिर्फ सनद हदीस पर नहीं, मुतून हदीस पर भी तनकीद किया है। तो मुतून हदीस के बारे में भी बहुत से मिसालें मौजूद है, लेकिन इन्होंने मशहूर हदीस को टारगेट किया है कि जिसके बारे में यानी आप लोगों को अगर इल्म हदीस में उसूली हदीस आप लोगों ने पढ़े हैं तो उसूली हदीस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम कहते हैं कि हदीस मुतवातिर के दो अकसाम है, एक मुतवातिर लफ्जी है और एक मुतवातिर मानवी है। तो मुतवातिर लफ्जी वो हमारे पास सिर्फ एक हदीस है कि इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि शायद ये अल्फाज रसूलुल्लाह के अल्फाज है, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। बाकी जितने भी अहादीस है तो ये मुतवातिर मानवी के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मुतवातिर लफ्जी के कैटेगरी में नहीं है। तो इस शख्स ने मुतवातिर लफ्जी को टारगेट किया है। वो कह रहे कि ये मुतवातिर लफ्जी जो है ये हदीस, ये फैब्रिकेटेड हदीस है, ये तो बहुत बाद में सर्कुलेट हुआ है, और ये मिस्र में कब सर्कुलेट हुआ है, इराक में कब सर्कुलेट हुआ है, पूरी हिस्ट्री इस बंदे ने जिक्र की है। और वो कह रहे इस हदीस का कोई वजूद नहीं है, यह हदीस दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हम जब हदीस में एक इल्म है, उस इल्म को कहते हैं शानी वरूद, और एक इसम है इल्म है उसका नाम है इराद। एक उरूदुल हदीस है और एक है इरादुल हदीस। उरूदुल हदीस का मतलब यह है कि रसूलुल्लाह ने इस हदीस को क्यों फरमाया था। एक इरादुल हदीस है, ये एक अलग इल्म है, ये एक अलग डिसिप्लिन है, इस पर बहुत कम काम हुआ है, और इस पर एक बंदे ने काम किया था, डॉक्टर बकर खुजीदशली ने, तुर्किश में, और फिर वो अरबी में पब्लिश हुआ था, और जिसका आजकल वो तुर्किश वर्जन का मैं जो एडिट वर्जन है उसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, और उर्दू में अनकरीब इंशाल्लाह वो पब्लिश हो जाएगा। इरादुल हदीस का मतलब ये है कि एक सहाबी ने इस हदीस को क्यों रिवायत किया था। मसलन मशहूर हदीस है, मैं सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए बताऊंगा। मशहूर हदीस है कि हम ये हदीस के जो नमाज पढ़ते हैं और उसके सामने से कोई गुजरता है तो हम कहते हैं ये ममनू है, जायज नहीं है, आप ना गुजरे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईद खुदरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो आपके सामने से गुजरता है तो आप उनको रोके, अगर वो नहीं रोकता है तो आप उनके साथ झगड़ा करें, फ़इन्नहु शैतान। तो इस हदीस को अबू सईद खुदरी ने क्यों रिवायत किया था। तो अभी इसका जो हम सबब जिक्र करते हैं उसको इरादुल हदीस कहा जाता है। तो इसका सबब जो है वो ये है कि अबू सईद खुदरी वो जुम्मे के नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ते थे मस्जिद में, और वहां से एक नौजवान गुजर रहा था। अबू सईद खुदरी ने स्टॉप किया, लेकिन वो फिर भी गुजरना चाह रहा था, तो अबू सईद खुदरी ने उसको सीने में इसी तरह पंच मारा या धक्का दिया, वो पीछे गिर गया, और वो फौरन जाके जो है गवर्नर के पास पहुंचा। गवर्नर ने अबू सईद खुदरी को तलब किया। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ने यह हदीस सुनाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है कि आपके सामने से अगर कोई गुजर रहा है तो आप उनको रोके, अगर वो नहीं रोकता है तो फ़क़ातिलहु फ़इन्नहु शैतान, और कहा कि शुक्र अदा करे कि मैंने इनको कत्ल नहीं किया है, क्योंकि वो गवर्नर का बेटा था। इसलिए तो बहुत जल्दी के साथ वो गवर्नर के पास शिकायत भी पहुंच चुकी थी। लेकिन बहरहाल इसको इरादुल हदीस कहते हैं। तो जब हम शानी उरूद और हिरादिल हदीस के तनाजुर में मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार को पढ़ते हैं, तो ये हदीस ये बाकायदे तौर पर कुरूनी ऊला में सहाबे किराम के दौर में एक मारूफ हदीस थी। यानी ऐसा हदीस नहीं कि किसी को याद था और किसी को नहीं, बल्कि ये एक मारूफ हदीस थी। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था कि एक शख्स था और वो एक कबाइल में गया हुआ था, और दरअसल वो शख्स जो था वो मुनाफिक था, और वहाँ उन्होंने लोगों से कहा कि आप अपने बीवियों में से जो हसीन बीवी है यानी आपके कबीले में, उनके निकाह मेरे साथ कराए, और मुझे जो है वो माल भी दे दे। माल का भी मुतालबा किया और कहा कि हमें मुझे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दे के भेजा है कि आप लोग जो है मेरे साथ इस तरह एक हसीन और जमील औरत की निकाह कराए, और मुझे माल का भी बताया कि इतना माल भी दे दे। तो उन लोगों ने मशवरा किया कि यार रसूलुल्लाह तो इस तरह कोई हुक्म नहीं दे सकता है, क्यों हमारे निकाह में जो हमारी बीवियां है हम क्यों इस शख्स को देख दे, और वजह क्या है, जरूरत क्या है। तो उन्होंने शख्स को बिठाया और कहा कि आप बैठ जाए, बिल्कुल रसूलुल्लाह की हुक्म है तो सर आंखों पर
لیکن ہم جا کر جو ہے مشورہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ نے جو پیغام ہمیں پہنچایا ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ خیر انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اس طرح ایک شخص آیا ہے، وہ پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ جا کر ان کو قتل کرے، اور لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے جو ہے اس کو ایک کسی زہریلا چیز نے کاٹا تھا اور یہ مر گیا تھا۔ لیکن رسول اللہ نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو بہرحال متن کے حوالے سے ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ یہ بعد میں سرکولیٹ ہوا ہے، یہ بہت پہلے سے سرکولیٹ تھا، اور صحابہ کرام باقاعدہ طور پر اپنے نجی مجالس میں اس کا ذکر کرتے تھے، اور پھر تابعین بھی ذکر کرتے تھے، تبع تابعین بھی اس کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن یہ بندہ اس حدیث کو کہ حدیث متواتر جو ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو یہ اصول حدیث سے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اصول حدیث سے کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ حدیث کے دو اقسام ہیں، ایک حدیث متواتر ہے اور ایک حدیث جو ہے وہ جس کو آپ خبری احاد یا واحد کہتے ہیں وہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تقسیم کہ ایک حدیث خبری متواتر ہے تو آپ آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں، ایک حدیث مثال کے طور پر خبری متواتر نہیں ہے، خبری احاد میں سے ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس پر اتنا اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جو قرون اولیٰ میں محدثین گزرے تھے تو ان کے ہاں یہ متواتر اور احاد ان کا یہ درجہ اور اس پر اس درجے کا اعتماد یہ پایا جاتا تھا یا نہیں، آئے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ متاخرین کو کہا اور محدثین جو ہے متواتر کو جس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس نظر سے امام بخاری نے متواتر کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ بخاری کو پتا تھا کہ متواتر نام کی بھی کوئی حدیث ہے۔ اسی طرح امام مسلم رحم اللہ جو ہے وہ بھی نہ متواتر کو جانتے تھے اور نہ متواتر کو اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو دیگر محدثین ہے وہ بھی اسی طرح وہ متواتر کو نہ ایکسپٹ کرتے تھے اور نہ اور جو فقہا تھے وہ بھی متواتر سے فقہا وہ محدثین جو فقیہ بھی تھے وہ کہہ رہے کہ وہ ان سے اس طرح استدلال کرتے تھے۔ یہ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ اصول حدیث کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصولی حدیث میں جو سب سے پہلی باقاعدہ طور پر لکھی گئی کتاب ہے، تصنیف ہے، وہ امام رام ہرمزی کی کتاب ہے المحدث الفاصل۔ المحدث الفاصل کو وہ کہہ رہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کہیں بھی آپ مجھے یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ امام رام ہرمزی نے یہ لکھا ہو کہ حدیث متواتر اور حدیث متواتر کا تعریف یہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ متواتر بعد کے محدثین نے سرکولیٹ کیا ہے، ایک حدیث متواتر ہے اور ایک حدیث جو ہے وہ خبری واحد ہے، ایک خبری متواتر ہے اور ایک خبری واحد ہے۔ وہ کہہ رہے یہ بعد میں کیا ہے، رام ہرمزی کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے۔ اگر واقعی ایسا یعنی اس زمانے کے لوگ جو ہے متواتر پر اعتماد کرتے اور متواتر کو جو ہے متواتر کو وہ اتنا ویلیو دیتے تو وہ ذکر کرتے المحدث الفاصل میں اس ٹرم کو، لیکن انہوں نے اس ٹرم کو ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے اصول حدیث میں تو وہ امام حاکم النسابوری کی کتاب ہے معرفت علوم الحدیث۔ تو معرفت علوم الحدیث میں بھی وہاں متواتر کا ٹرم موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری کتاب جو ہے وہ ابو نعیم اصفہانی کی ہے، ابو نعیم اصفہانی کی المستخرج علی معرفت علوم الحدیث ہے، اس میں بھی یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ کرونالوجیکل جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو رام ہرمزی 360 ہجری میں وفات ہو گئے ہیں، انہوں نے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 4ویں صدی ہجری میں متواتر ٹرم محدثین نہیں جانتے تھے، محدثین کو علم بھی نہیں تھا کہ متواتر نام سے کوئی حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اور امام حاکم نسابوری جو ہے وہ 405 ہجری میں وفات ہوئے ہیں۔ تو 405 ہجری سے اس کا مطلب یہ ہے کہ 4ویں صدی ہجری کے آخر میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ متواتر ٹرم جو ہے وہ کیا ہے، محدثین اس سے واقف نہیں تھے۔ ابو نعیم اصفہانی 430 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں بھی کسی کو علم نہیں تھا کہ متواتر حدیث کے نام کا بھی کوئی حدیث جو ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ وہ کہہ رہے کہ سب سے پہلے اس ٹرم کو
जिसने इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है खतीब बगदादी। उसने अल किफाया फी इल्म रिवाया में हदीस का तकसीम इस तरह किया है, एक हदीस जो है वो मुतवातिर है और एक हदीस जो है वो वाहिद है, यानी एक खबरी मुतवातिर है और एक जो है वो खबरी अहाद है। और खतीब बगदादी जो है 463 हिजरी में गुजरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5वें सदी हिजरी के निस्फ सानी में, सेकंड हाफ में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले ये मौजूद नहीं था। तो जो चीज यानी 500 साल बाद लोगों ने मुतारिफ किया हो, तो आप लोग किस तरह उस पर एतमाद कर सकते हैं और आंखें बंद करके उसको कबूल करते हैं? दो शख्सियात के दरमियान अगर कोई मुनाजरा है और मुनाजरे में कोई ये दलील पेश करे कि मेरे पास इस मसले में हदीस जो है वो मुतवातिर मौजूद है, तो वो जो फरीकी मुखालिफ है वो खामोश हो जाता है। वो कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या है? ये गारंटी नहीं है कि एक हदीस वो मुतवातिर है तो ये रसूलुल्लाह की हदीस होगी, ये रसूलुल्लाह ने मिसाल के तौर पर ऐसे कुछ कहा होगा। वो कह रहे ये हो सकता है कि किसी ने अपनी तरफ से फैब्रिकेट किया हो, क्योंकि आपके पास जो कुतुब हदीस है, वो कुतुब हदीस जो मोतमद कुतुब हदीस है, वो तकरीबन 4वीं सदी हिजरी के आखिर तक लिखी गई है। और ये टर्म उससे तकरीबन 50 साल बाद 5वें सदी हिजरी के निस्फ सानी में जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। लिहाजा इस टर्म का इतलाक और इस टर्म के बेस पर हदीस को लेना और हदीस को रिजेक्ट करना, वो कह रहे कि ये दुरुस्त बात नहीं है। तो इसका भी जब हम जायजा लेते हैं तो उनकी ये बात बिल्कुल वाक़ित और ये दुरुस्त है कि अल मुहद्दिस अल फासिल में रामा हुर्मुज़ी ने ये जिक्र नहीं किया है। मारिफत उलूमुल हदीस में मुतवातिर टर्म मौजूद नहीं है, मुस्तखरज में मुतवातिर टर्म मौजूद नहीं है, और अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया में फर्स्ट टाइम जो है खतीब बगदादी ने इस टर्म को जिक्र किया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? हम वजह के तलाश में निकलते हैं और साथ फिर उसका इल्लत जो है वो बयान करेंगे। इसकी वजह यह है कि 5वें सदी हिजरी तक आप लोगों के इल्म में है कि दो किस्म के मदारिस मौजूद थे। एक मदरसा वो फुकहा का मदरसा था और वहाँ उनका फोकस भी हदीस पर होता था और वो हदीस को पढ़ते थे। और एक मदरसा वो मुहद्दिसीन का था, उनका फोकस भी हदीस पर होता था और वो हदीस को पढ़ते थे। लेकिन दोनों के अहदाफ वो मुख्तलिफ थे। फुक़हा का हदफ ये था हदीस पढ़ने से कि वो हदीस से इस्तिदलाल और इस्तिंबात करते थे, इस्तिंबातुल अहकाम अश-शरइय्या अल-फ़िक़हिय्या अल-फ़रइय्या, ये करते थे। और जो मुहद्दिसीन थे तो वो हदीस को इस नजर से पढ़ते थे कि ये हदीस रसूलुल्लाह के हदीस है या नहीं है, यानी वो हदीस को इस नजर से देखते थे कि ये हदीस ये सही है या ये हदीस ज़ईफ है या ये हदीस मौजू है। तो इसीलिए जब हम 5वें सदी हिजरी के ये निस्फ़ अव्वल तक उसूल हदीस में मुहद्दिसीन के किताबों को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ मुतवातिर का टर्म मौजूद नहीं है। वहाँ हदीस का तकसीम उन्होंने इस तरह नहीं किया है कि खबर के दो अकसाम है, एक मुतवातिर है और एक अहाद है। उन्होंने इस तरह किया है कि एक सही है, एक ज़ईफ है, एक मौजू है। फिर सही के अलग अकसाम जिक्र किए हैं, फिर ज़ईफ के अलग अकसाम जिक्र किए हैं। और जब हम फुक़हा के तरफ चले जाते हैं तो फुक़हा जो उसूल फ़िक़्ह की किताब है, तो वहाँ पर वो हदीस के तकसीम इस तरह करते हैं कि एक हदीस या मुतवातिर है या अहाद में से है। वो ये तकसीम क्यों करते हैं? इल्लत इसका क्या है? वो ये इसलिए करते हैं कि फुक़हा का मनहज ये है कि किसी शरई हुक्म के इस्तिंबात के लिए वो इल्मी यकीनी के तलाश में होते हैं। तो उनके नज़दीक अगर एक खबर मुतवातिर है तो वो मुफीद लिल इल्मी यकीनी है। तो इसलिए वो हदीस का तकसीम इसी तरह करते हैं और फिर उससे इस्तिदलाल करते हैं और इस्तिंबातुल अहकाम। लेकिन मुहद्दिसीन उनका ये डोमेन नहीं है। मुहद्दिसीन वो तो फोकस करते हैं कि यह हदीस रसूलुल्लाह की हदीस है या नहीं है, तो वो हदीस को इस तरह जिक्र करते हैं कि ये सही है, ज़ईफ है या मौजू है। लेकिन खतीब बगदादी ने और खतीब बगदादी के दौर में
मदरसा जो फ़ुक़हा का मशहूर मदरसा था और उसूल फ़िक़्ह के जो टर्मिनोलॉजीज उस वक्त मशहूर थे, और मुहद्दिसीन का मदरसा और मुहद्दिसीन को जो टर्मिनोलॉजीज उनके मशहूर थे, इन दोनों को इकट्ठा किया, यानी दम्मज बैनहुमा, दोनों को इकट्ठा किया और दोनों का एक कम्बो तैयार किया, और अल किफ़ाया फी इल्म रिवाया में एक नए मनहज पर उसूली हदीस को खतीब बगदादी ने मुरतब किया। और बाद में फिर जितने भी उसूली हदीस की किताबें लिखी गई है तो उनमें खतीब बगदादी का मनहज फॉलो किया गया है। लेकिन खतीब बगदादी तक जो था वो मनहज अलग था। खतीब बगदादी के बाद के किताबों में आप देख सकते हैं कि वो हदीस का तकसीम जो है वो सही, मुतवातिर और अहाद की तरफ करते। पहले में ये तकसीम मौजूद नहीं है क्योंकि मुहद्दिसीन का ये डोमेन नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुहद्दिसीन को इसके बारे में इल्म नहीं था या मुहद्दिसीन वो मुतवातिर से वाकिफ नहीं थे। मुहद्दिसीन मुतवातिर से वाकिफ थे। इमाम बुखारी ने बाकायदा तौर पर जुज़ फातिहा खल्फ़ल इमाम ने मुतवातिर का इस्तिलाह जो है इस्तेमाल किया है। इस तरह इमाम तहावी ने, इमाम मुस्लिम ने बाकायदा तौर पर इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन बाकायदा तौर पर इसको अपने डिस्कोर्स का हिस्सा इसलिए नहीं बनाते थे कि ये उनका डोमेन नहीं था। लेकिन बहरहाल इस बंदे का जो है वो थीसिस ये है कि वो कह रहे हैं कि ये बाद में मुहद्दिसीन ने अपनी तरफ से मुतारिफ कराया था। तो इस लेक्चर का खुलासा जो है या लुब-ए-लुबाब जो है वो ये हुआ कि इल्मी हदीस पर फोकस मुस्तशरिकीन ने ये 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ़ आखिर में शुरू पर फोकस जो है मुस्तशरिकीन ने 19वीं सदी ईस्वी के आखिर में शुरू किया है। और क्यों हदीस को पढ़ते थे? तो वो मैंने जिक्र किया कि वो कह रहे थे कि हम तारीख़ इस्लामी को असरी नौ मुरतब करना चाहते हैं, असरी नौ इसका तदवीन करना चाहते हैं। फिर इल्म इस्तिशराक कि जिसने हदीस पर फोकस किया है, तो इनमें 3 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो गोल्डज़िर का है, एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो शाख्त का है, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो जुम्बुल का है। शाख के स्कूल गोल्डज़िर के स्कूल ऑफ थॉट जो है उनका फोकस वो मुतून हदीस है। शाह के स्कूल ऑफ थॉट का फोकस वो असानीदी हदीस है, और जुम्बुल के स्कूल ऑफ थॉट का फोकस जो है वो असानीद भी है, मुतून भी है, और मुस्तलहातुल हदीस भी है। मौजू जो है बहुत ज्यादा वसी है, लेकिन इस पर इक्तिफा करते हैं, इंशाअल्लाह किसी और एक नशिस्त में क्वेश्चन फिर सर डिस्कस एक करें। क्वेश्चन करना चाह रहा था जी जी। सर। ये मालूम करना है कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन से मुस्तशरिकीन मौजूद हैं, या कौन से किस लेवल का काम हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं पाकिस्तान में? मैंने तुर्की में 10 सालों में वहाँ क़ियाम के दौरान और फिर आखिरी ख़ासकर ज़्यादा थीसिस आते थे, तकरीबन पीएचडी के 68 थीसिस जो है वो मैंने एवालुएट किए, और 68 थीसिस में मुझे सिर्फ इस्तिशराक के हवाले से, हदीस के हवाले से, क्योंकि इस्तिशराक जो है ये मेन डिपार्टमेंट है, और ये मेन यानी ये समझे कि एक फैकल्टी है, और फिर इसमें डिपार्टमेंट्स है। इस्तिशराक और हदीस है, इस्तिशराक और कुरान है, इस्तिशराक और फ़िक़्ह है, इस्तिशराक और सीरत है, इस्तिशराक और तसव्वुफ़ है। लेकिन सिर्फ 2-3 थीसिस जो है वो ऐसे आए थे कि उनका ताल्लुक वो इस्तिशराक के साथ था। इससे ये तासुर मिलता था कि हमारे पाकिस्तानी जामियात में इस्तिशराक के हवाले से कितना काम हो रहा है, और इस्तिशराक के बारे में हम कितनी आगाही जो है वो रखते हैं। मैं अगर खुद अपना तज़किरा करूँ तो जब मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ हम सिर्फ दक्तूर सेबाई के किताब में जब वो हमें पढ़ाते थे तो वो मुस्तशरिकीन का वो पुराना एतराज़ कि अहादीस की किताबत नहीं हुई है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि ला तक्तुबू अन्नी गैरल कुरान, और ये बाद में हुई है। बस ये एक इतराज़ जिक्र कर देते, लेकिन मुस्तशरिकीन कौन है, इनके मनाहिज क्या है, इनके मदारिस क्या है, इनके जो है वो डिपार्टमेंट्स क्या है, किसी ने हमें ये नहीं पढ़ाया था। जब मैं तुर्की गया तो वहाँ बाकायदे तौर पर डिपार्टमेंट मौजूद थे, इस्तिशराक और हदीस, इस्तिशराक और फ़िक़्ह, इस्तिशराक और तफसीर, इस्तिशराक और सीरत। तो वहाँ फिर इन चीज़ों के साथ जो है मेरा तारुफ हुआ। तो बाहर दुनिया में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफसोस से कहना पड़ता है
کہ یہاں نہ کام ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ جامعات کے اندر، یا جامعات کے اندر میں خود ایک ایچ او ڈی کے حیثیت سے یہ اعتراف کروں گا، اگرچہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کریں کہ ہم صرف اور صرف یہاں اگر اساتذہ موجود ہے تو میں پیشگی معذرت چاہوں گا، ڈاکٹر یاسر صاحب سے بھی معذرت چاہوں گا کہ ہم صرف ڈگریاں بانٹتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو فارغ کرنے کے چکر میں ہے کہ میرے سی وی میں جو ہے وہ لگے کہ میں نے اتنے اسٹوڈنٹس کو فارغ کیا اور اتنے اسٹوڈنٹس کو فارغ کیا، اور بعض کے پاس گرانٹس ہوتے ہیں اور بعضوں کو جو ہے یونیورسٹیوں سے یونیورسٹی کی طرف سے ایک اسٹوڈنٹ کے گریجویشن پر جو ہے وہ 1,00,000 سم تنگ روپے جو ہے وہ ملتے ہیں. تو صرف اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، آسان موضوعات یا دیتے ہیں کہ وہ باہر دنیا میں لوگ ہنستے ہیں کہ یہ تحقیق کے موضوعات ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر ہم پروجیکٹس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لگایا ہے. کسی کو علامہ آلوسی کی تفسیر دیا ہے کہ آپ اس کا ترجمہ، تحقیق اور تخریج کریں. بھائی کیا ضرورت ہے اس کی پی ایچ ڈی کے لیول پر اس پر کام کرنے کی؟ کسی کو ہم نے فقہ کی ایک کتاب دیا ہے کہ اس کا ترجمہ اور تحقیق کرے اور تخریج کرے. کسی کو جو ہے ہم نے سیرت کی کوئی کتاب دی ہے کہ اس کے تحقیق اور تخریج کرے. حالانکہ اگر آپ اصولی تحقیق کو پڑھیں، ماڈرن ورلڈ کو آپ دیکھیں، تو پی ایچ ڈی کے لیول پر آپ کسی کو پروجیکٹ نہ دے بلکہ اسٹوڈنٹ کو آپ بالکل آزادی دے، اسٹوڈنٹ کو اوپن چھوڑے کہ وہ خود سوچے، تاکہ ان کے اندر وہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے اور ایک بہترین موضوع کو وہ تلاش کرے. بار بار اگر وہ ایک موضوع کے مثال کے طور پر تلاش کرتے آتے ہیں، موضوع مناسب نہیں ہے، آپ ریجیکٹ کریں بے شک اس موضوع کو، اور پھر جو ہے اس پر اگر ایک ایسے موضوع پر وہ کام کرتے ہیں کہ وہ موضوع جو ہے وہ علمی موضوع ہے، وہ تحقیقی موضوع ہے، اس سے کم از کم لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کی کیا ضرورت ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں اتنے لوگوں کو اسی سال فارغ کیا اور باقاعدہ طور پر ہم پھر اس کو اشتہار لگاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں تحقیق کا میدان، شاید اس کا میرے ساتھ ہمارے یہ اساتذہ جو ہے اتفاق نہیں کریں گے، وہ انتہائی لو ہے. اور جدید دنیا میں جن موضوعات پر کام ہو رہا ہے ہم ان سے ناواقف ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اور میں دلیل کے طور پر یہ پیش کروں گا کہ جن موضوعات پر استشراق میں خاص کر ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں نے کام کیا ہے یا لوگ کام کر رہے ہیں، وہ آلریڈی اسٹڈیڈ ہے، ان پر آلریڈی جو ہے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے حال لٹریچر ریویو کا رجحان جو ہے خاص کر اسلامک اسٹڈی میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. موضوع کا انتخاب اور پھر اس میں اصولی تحقیق کو مد نظر رکھنا وہ نہ ہونے کا برابر ہے. میں پچھلے دنوں ایک وائوا کے لیے گیا تھا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی موجود تھے وہاں، جو سپروائزر تھا میرا قریبی دوست ہے وہ بھی موجود تھا. تو انہوں نے اسٹیفن چارلس کے نظریہ جو خدا کے بارے میں ہے، تو ان کے استدلال کا علمی اور تحقیقی تقابل کیا تھا قرآن کریم کے نظریے وجود باری تعالیٰ کے ساتھ. میں نے ان سے کہا کہ ایچ او ڈی صاحب سے کہا اور جو سپروائزر تھا میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اسٹوڈنٹ کے بجائے میں یہ سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا. آپ لوگوں نے یہ ڈپارٹمنٹ سے، فیکلٹی بورڈ سے، یعنی بورڈ آف اسٹڈی سے، جو آپ کے بسرز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے اس ٹاپک کو منظور کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ موضوع جو ہے یہ منہجی طور پر اور اصولی طور پر یہ درست نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیسے درست نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ نظریہ یا طریقہ استدلال کا تقابل طریقہ استدلال کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن تصور کا طریقہ استدلال کے ساتھ آپ کس طرح تقابل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، قرآن کریم کا جو تصور خدا ہے یا طریقہ استدلال ہے وہ قطعی ہے، یقینی ہے. اسٹیفن چارلس کا جو تصور خدا ہے وہ تشکیکی ہے. تو آپ ایک یقینی اور قطعی چیز کا تقابل ایک تشکیکی اور ظنی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیفن چارلس کے نظریات کا اور یہ تصور کا آپ تقابل ایک اس مسلمان فلاسفر کے ساتھ کریں،
آپ مثال کے طور پر ایک محدث مفسر ایک علمی کلام کے ایک کسی ماہر کے ساتھ جو ہے آپ کریں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے؟ کیونکہ اصولی تحقیق میں تو ہم سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ اگر آپ تقابلی جائزہ اپنے عنوان میں لگاتے ہیں، آپ موضوع مثال کے طور پر ایم ایس اور پی ایچ ڈی تھیسس کے لیے ایسے بناتے ہیں کہ اس میں تقابلی جائزہ ہو، تو کمپیریٹو اسٹڈی کے لیے جو سب سے پہلا کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان جب آپ تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو دونوں کوانٹیٹی اور کوالٹی میں یہ ایک جیسے ہوں گے. تو قرآن اور اسٹیفن چارلس، قرآن کا تصور خدا اور اسٹیفن چارلس کا طرز استدلال، یہ دونوں کوالٹی اور کوانٹیٹی میں کہاں ایک جیسے ہیں؟ تو پھر سب خاموش تھے. ہم کیا کریں ابھی؟ میں نے کہا میں تو وائی واہ لوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ لوگ بندے نے اس پر تھیسس لکھے ہے، آپ لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے موضوع کو، لیکن ہمیں تھوڑا سا جو ہے اپنے نوجوان نسل کے، اپنے طلبہ اور طالبات کے مستقبل کا سوچنا چاہیے کہ آپ ایسے موضوعات پر ان کو تھیسس لکھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ پھر کل اگر کسی باہر دنیا میں چلے جاتے ہیں، یا ایسے موضوعات پر ملک کے اندر بھی آپ تھیسس لکھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ کسی انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہ شرم سے بتا نہیں سکتے کہ میں نے اس موضوع پر کام کیا ہے. بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، اللہ گواہ ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ بال کو گول مول کرتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی میں جو ہے کس ٹاپک پر تھیسس لکھتے ہیں. تو پاکستان میں مال اسف یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بہت کم ہے. جی کوئی اور تھینک یو سر. شرکا میں سے سوال کرنا چاہے تو بس ایک آج سوال ہی کریں گے، بس ٹائم بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس. السلام علیکم سر، میں کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی سر سب سے پہلے تو شکریہ، محترم سر نے بہت جامع اور منظم طریقے سے موضوع سے متعارف کروایا، جی تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تحریک استشراق اور مستشرقین عصر حاضر میں بھی فعال ہیں؟ اگر فعال ہیں تو ان کا اس وقت مرکز کون سا ہے اور اس وقت وہ کس موضوع پر زیادہ کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اصل میں مستشرقین اور تاریخ استشراق جو ہے ان کا میں نے اس لیے تفصیل سے ذکر نہیں کیا کہ وہ ٹائم کا مسئلہ تھا. تاریخ استشراق جو ہے اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا ہے، لیکن قرآن کریم پر انہوں نے کام 12ویں صدی عیسوی میں شروع کیا تھا، اور حدیث پر انہوں نے فوکس کیا تھا 19ویں صدی عیسوی کے نصف میں. لیکن یہ لوگ زیادہ تر کام جو ہے آج کل یہ دو ڈپارٹمنٹس میں زیادہ کام کر رہے ہیں، ایک سیرت اور ایک جو ہے وہ حدیث. اور ان کے مراکز جو ہے وہ زیادہ تر وہ امریکہ کے اندر ہیں. امریکہ میں ان کے 300 مراکز موجود ہے ایک تحقیق کے مطابق. جرمنی کے اندر ان کے مراکز بہت زیادہ ہے، اور اس طرح فرانس کے اندر، فرانس، جرمنی اور امریکہ، یہاں ان کے زیادہ مراکز موجود ہے. لیکن جو کوالٹی کام ہوتا ہے اور جس کو لوگ جو ہے ایک صنعت کے حیثیت سے لیتے ہیں علم استشراق میں، تو وہ آج کل لیڈن یونیورسٹی جو ہے وہاں ہو رہا ہے. شکریہ سر، شکریہ، جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی جامعیت سے اور بڑا ہر پہلو سے اس کا جو ہے وہ احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ بڑی خوبی سے اس کو آپ نے سمیٹا. اور گولڈ زیئر سے، جوزف شاخ سے اور جنبل سے، یعنی یہ جو ایک طرح کی اکیڈیمیا کے اندر ہم استشراقی تسلیس کہہ سکتے ہیں یا سلسلۃ الفضا کہہ سکتے ہیں مستشرقین کا، کہ انہوں نے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا، یعنی دیگر جتنے بھی مستشرقین ہیں تو ان پر ان کے اثرات ہیں. اور نصوص پر خاص طور پر گولڈ زیئر اور جوزف شاخ کا جو کام ہے وہ متن قرآنی کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں اور حدیث کے حوالے سے خاص طور پر، اور پھر جو ہے ہم سلسلہ یہ آگے دیکھتے ہیں. باقی جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے، واقعتاً جامعات کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ طلبہ کی طرف سے بھی، ریسرچ اسکالرز کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں، اور فیکلٹی کی طرف سے بھی ہمیں بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال ہم اپنے تئیں کوشاں ہیں. ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی ہم نے پروفیسر وائل بھی حلاق پہ کام کروایا ہے، اور اچھا کام کیا نوجوان نے، اور ہم نے ان سے رابطہ بھی کروایا، وہ ان سے کارسپونڈنس میں رہا.
ایک نوجوان کو میں نے موضوع دیا ایم فل کی سطح پہ، کریگ کانسیڈائن کی جو کتاب ہے ہیومینٹی آف محمد اے کرسچین ویو، تو اس پہ اس نے تھیسس لکھا ہے، اور اس نے بھی کانسیڈائن سے رابطہ بھی رکھا اور اس سے رہنمائی چیزیں ڈسکس بھی کی، اور ایک اچھا کام جو ہے وہ اس نتیجے میں سامنے آیا۔ دوسرا جس چیز کی طرف آپ نے نشاندہی کی نا، ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں یہ اپنی مبادیات کے حوالے سے بھی ذرا پختگی پیدا کریں۔ یعنی بہت ساری وہ چیزیں ہیں جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید جو مستشرق وہاں پر خلا دکھا رہے ہیں وہ خلا ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ اگر ہم اس کو، جیسے آپ نے دیکھا نا، آپ بتا رہے ہیں جس طریقے سے، جب ہم اس کی تنقید کرتے ہیں یا ہم اس کی کنہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خلا نہیں ہے، بلکہ ایک چیزیں بظاہر مس لگ رہے ہیں، لنک مس لگ رہا ہے، لنک بہرحال موجود ہے، تو وہ اس لنک کو اس بالکل طریقے سے جو ہے وہ ذکر کرنا اور لے کر آنا، تو یہ بہت اہم کام ہوگا۔ آپ نے بڑا تفصیلی اور بڑی معلوماتی چیزیں بھی، اور آپ نے ہماری نوجوانوں کے لیے خاص طور پر فیکلٹی، ینگ فیکلٹی ہے ان کے لیے بھی یقیناً یہ ایک مہمیز کا کام کرے گا کہ وہ اس حوالے سے آگے بڑھیں اور جو کام کرنا ہے وہ کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ پہلے ہو چکے کام کو یعنی جگالی کرنا، وہ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب فرماتے تھے کہ یہ چیز ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، اس کو پھر لے آنا اور پھر اس کو اندر لے جانا، تو وہ نہیں، بلکہ نیا کام کریں کہ جو وقت کی بھی ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اکیڈیمیا کے اندر یا علوم کے ارتقاء میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں بار دیگر آپ کا ممنون ہوں، اور انشاءاللہ کسی موقع پر ہم کوشاں ہوں گے اور آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ باقاعدہ فزیکلی بھی ہمارے پاس آئیں، اور کسی سیمینار میں، کانفرنس میں انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ آپ کے لیے دعائیں ہیں اور نیک تمنائیں ہیں، آپ کا بہت شکریہ سب شرکا کا۔ تھینک یو سر، میں بھی آپ کا اور جی آپ کے فیکلٹی کا اور یہاں جتنے بھی شرکا ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ بہرحال میں نے کوشش کی کہ جو اہم اور چیدہ نکات ہے وہ ذکر کروں، اور امید ہے کہ کسی حد تک میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ خیر، اس کو پھر کسی اور سیشن میں بھی ہم مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں نے آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ ان موضوعات پر کام کروا رہے ہیں تو یہ خوش آئین بات ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں پاکستان کا جو ریسرچ ٹرینڈ ہے یہ چینج کرنا چاہیے۔ باہر دنیا میں یقین کرے، بہت سے لوگوں سے میں نے کانفرنسز میں، سیمینارز میں سنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں تو آپ لوگ صرف اور صرف یہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں جو ہے باندھتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے یقین کرے وہ 800 اور 900 صفحات کے تھیسز لکھتے ہیں، لیکن کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی میں کام جو ہے وہ 800 صفحات پر نہیں ہے، وہ کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے۔ جی یہ میں مثلاً پچھلے ہفتے کی حوالہ دوں گا، پچھلے ہفتے کی حوالہ دوں گا سر۔ یہ ترکی کا جو سفیر ہے یہ تفسیر میں فل پروفیسر ہے، اور اس نے تقریباً 25 کے اوپر بکس جو ہے انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ ابھی پاکستان میں جو سفیر ہے محمد فاچا جی، پروفیسر ڈاکٹر محمد فاچا جی انقرہ یونیورسٹی سے آئے، تو ہمارے وہاں سے تعلقات ہے ترکی سے۔ تو یہاں ایک ڈنر میں شریک تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہاں کچھ یونیورسٹیوں کے وزٹ کے لیے گیا، تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایک تھیسس جو ہے وہ 800 صفحے اور 700 صفحے کی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ چیز لکھے۔ میں مثلا یہ اضافہ کروں گا کہ جب میں وہاں تھیسس لکھ رہا تھا تو میرے سپروائزر نے مجھے سامنے بٹھایا، مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ تھیسس لکھیں گے اس موضوع پر، لیکن یہ یاد رکھے کہ مجھے 2 چیزیں نہیں چاہیے۔ ایک، مجھے کوٹیشنز نہیں چاہیے کہ فلان نے لکھا ہے اور پھر آپ آدھا صفحہ جو ہے کسی اور کا نقل۔ آپ فلان کو پڑھے، ہضم کرے، پھر اپنے اسلوب اور اپنے انداز میں لکھے اور حوالہ دے دے۔ مجھے فلان نہیں چاہیے، فلان نے لکھا ہے۔ نمبر 2، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تھیسس جو ہے 250 صفحات سے زیادہ نہیں چاہیے، مجھے 250 سے زیادہ تھیسس نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں ہم آپ کے سامنے سر، آپ لوگ میں تو ابھی آیا ہوں، میرے تو 7-8 مہینے ہو گئے، آپ لوگ تو ظاہری بات ہے اسی معاشرے میں ہیں، یا تو 2 جلدوں میں لوگ 1000 صفحات اور 800 اور 900 صفحات جی، وہ اعلی قتل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے مقالہ۔ بالکل، ہم اور آپ لوگ جو ہے اس ٹرینڈ کو انشاءاللہ چینج کریں گے، اور اسٹوڈنٹ سے بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، صرف اسی کے چکر میں نہ لگے کہ مجھے جلدی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے اور میرے نام کے ساتھ ڈی ایئر کا اضافہ ہو جائے اور کہے جو ہے میں جاب شروع کروں، بلکہ آپ
تحقیق کرے اور اس کو اپنا فریضہ سمجھے اور یہ آپ کے نام پر یہ چیز رجسٹر ہوتا ہے، پھر دنیا یہ لوگ جو ہے آپ کو اسی کام کی وجہ سے جانتے ہیں، وہ آپ کا ایک قسم کا آئیڈینٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو جی ان سے ایسا بھی ہی. گزارش ہے کہ آپ لوگ انتہائی صبر اور تحمل سے کام کریں. جس بندے کا میں نے ذکر کیا جنبل کا سر، جنبل نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف کینونیکل حدیث. اس کتاب پر جی اس نے کام شروع کیا تھا 1985 میں اور اس کتاب کو پبلش کیا ہے 2007 میں، یعنی 23 سال میں ایک کتاب لکھی ہے. ابھی 23 جی سال میں اگر بیٹھ جائے ہم ایک کتاب لکھتے ہیں تو وہ کتنے والیوم کا ہوں گے؟ جیسے ایک کمزور بندے نے 6 سال ایک کتاب پر کام کیا تھا، 2 والیوم میں وہ میں نے پبلش کیا تھا، جس کا آپ نے ذکر کیا مفتاح السنن اور مفتاح الصحیح ہے. اس جی بندے نے 23 سال کام کیا ہے اور وہ صرف 800 صفحات کی کتاب ہے، 800 صفحات. جی تو جی ہمیں ایسا ہی. کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، اور اس پر میرے خیال میں کمپرومائز ڈپارٹمنٹ اور جامعات کے اندر نہیں کرنی چاہیے. جی جی. اور جیسا آپ نے ظفر اسحاق انصاری صاحب کا تذکرہ کیا تو وہ ان جی کا جی جو کام ہے وہ صرف کوفہ میں فقہ کی تدوین پہ ہے، جو میک گل یونیورسٹی بالکل کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. یعنی ہم بھی یہی کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے نقطے کو دائرہ بنائیں. آپ دائرہ لے کے اس میں گھومتے رہیں گے تو نہیں. بالکل ریسرچ میں تو بالکل آپ نے نقطے کو پھیلانا ہے، ایک بالکل فوکس ہو کے ایک موضوع لیں اور اس کو جو ہے وہ پھیلائیں، اور ریلیونسی جو ہے وہ قائم رہے. جیسے بالکل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صفحات تمہیدی ایک حصہ ہوتا ہے اور اس میں پھر کوٹیشنز کا حصہ ہوتا ہے. جب ہم اوور آل پورے تھیسس کو ویٹ اس کو کرتے ہیں نا تو اس میں زیادہ بس کوٹیشن کا حصہ اور یہ چیزیں 80%، 85%، 90% یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے سر 2021 میں سر مجھے ایک تھیسس جو ہے وہ ریویو کے لیے بھیجے گئے، تو وہاں ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. ایک تو یہ پلیجرزم کا سافٹ ویئر ہے، پلیجرزم نہیں ایک اور سافٹ ویئر تھا وہاں یونیورسٹی نے خود ڈیولپ کیا تھا، کہ وہ صرف اس کو دیکھتے تھے کہ اسکالر کا اوریجنل کام اس میں کتنا ہے، کہ آپ نے جی ٹائپ کیا ہے جو خود جی ہاتھوں سے لکھے ہیں وہ الفاظ کتنے. یقین کرے وہ تھیسس جو تھے وہ 724 صفحات ٹوٹل تھیسس تھے، جی. لیکن اس میں اسکالر کا جو کام تھا وہ 13% تھا، اللہ اکبر. صرف 13%. تو اسے جی اندازہ لگائے سر. جی جی. تو یہ حالات ہیں. بہرحال انشاءاللہ ہم پر امید ہیں انشاءاللہ بہتری اور کی ہم کوشش کریں بہتری. گے اور امید ہے کہ ہمارے ینگ اسکالر جو ہے یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم انشاءاللہ اس فضا کو تبدیل کریں گے. جی انشاءاللہ ہم گاہے گاہے آپ سے رابطے میں رہیں گے اور رہنمائی بھی لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ باہمی طور پر چیزوں کو لے کر بھی آگے بڑھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سر، تھینک یو سر. بہت شکریہ. سب شرکاء کا بہت شکریہ. امید ہے سب نے اس سیشن سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اسی طرح کے سیشنز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ رضی الاسلام ندوی صاحب کے ساتھ ایک سیشن رکھ رہے ہیں، اور قرآن اور اہل کتاب پر ان کا کام بھی ہے اور بہت بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم اس طرح کی نشستیں بپا کرتے رہیں گے. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا اس کا، یہ ڈاکٹر اکرم ندوی جو جی ہے جی ان کے ساتھ بھی رابطہ کرے جی جی اور ان کے ساتھ بھی خواتین اور علم حدیث پر ایک سیشن کرے، جی کیونکہ مستشرقین کا ایک معروف اعتراض ہے نا کہ علم حدیث میں جو ہے یہ میل ڈومیننٹ ڈپارٹمنٹ ہے. وہ کہہ جی رہے جی. کہ ڈاکٹر اس صاحب میں نے روات میں صرف ہمیں صحابہ کے سطح پر تو خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن نیچے جو ہے خواتین کا ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے کہ خواتین نے علم حدیث کے نقل میں کوئی خدمت کی ہو. جی تو جی ڈاکٹر اکرم ندوی نے تو محدثات کے نام سے انگریزی میں بھی ایک کتاب لکھی ہے، جی جی لیکن پھر 45-46 جلدوں پر جو ہے جی انسائکلوپیڈیا ہے جو پوری. ہے کہ انسائکلوپیڈیا تیار کیا ہے. جی تو جی اور وہ پبلش بھی پورا انسائکلوپیڈیا ہے، اور 45 میں ہے یا 46 والیوم 40 میں ہے. جلدوں. تو 40. آپ ان کے ساتھ بھی ایک جی میرے خیال میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نشست رکھتے تھے. جی جی ضرور انشاءاللہ جی. ہم 40 انشاءاللہ. میں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک جی جی. ٹھیک. تو پہلی 40 جلد ہے جو ہے نا انشاءاللہ. اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہے، وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے پہلی جلد کی. جی ٹھیک بہت ٹھیک. شکریہ جی، بہت شکریہ. صحیح. سب شرکاء کا بہت شکریہ. اوکے سر، اوکے بہت سر، شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ جی. اوکے سر، السلام علیکم. وعلیکم اللہ السلام. حافظ.